आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन आप सबको आज हम हदायत टीवी के तमाम टीम मेंबर्स की तरफ से और अपनी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक पेश करते हैं। आइए हम आप सब मिलकर इस ईद मुबारक को अपने वक्त के इमाम ज़माना की खिदमत में पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मुझे यकीन है कि हम सब इस दिन की खुशी को मना रहे हैं, ईद को मना रहे हैं, लेकिन इस सोच के साथ कि परवरदिगार ने हमारे तमाम गुनाह कबीरा व सगीरा को माफ़ फरमा दिया होगा और हमारे तमाम अमाल जो हम लोगों ने जो कलील अमाल हमने अंजाम दिया माह रमज़ान में उनको ज़रूर कबूल किया होगा इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन आज हम मशलेरा और ज़ायका आपके लिए ईद का ये प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और अभी हम थोड़ी देर में ज़ायका की तरफ भी जाएंगे कि वो आज हमारे लिए क्या डिशेस लेके आए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उनको अपने प्रोग्राम इस में शामिल करें, मैं आपका तारुफ़ कराऊँ। मेरे साथ जो आज के हमारे मेहमान ईद मनाने के लिए हमारे सेट पे आए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सईदा फ़रत हुसैन साहिबा और उनके साथ हमारे मोहतरमा हिना नकवी और मोहतरमा रज़िया हसन और उनके साथ इधर मेरे साथ मौजूद हैं। इनके आपको पहले भी तारुफ़ हो चुका है, ये भी ज़ाकिरा अहले बैत हैं, मोहतरमा सबा रिज़वी साहिबा। और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बेहद ममनून हूँ कि आज के इस ख़ास दिन जिस दिन के सब लोग अपने अपने घर में इतना मसरूफ़ होते हैं मेहमानों की आमदोरफ़्त और बच्चों के साथ, और उसमें आपने इतना कीमती वक्त निकाला और हमारे यहाँ प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई और हमारे तमाम व्यूअर्स के साथ ईद मनाने का जो है उसमें ईद मनाने के लिए उसमें शामिल हुई हैं। तो नाज़रीन आइए हम चलते हैं रुबाब बहन को भी हम देखते हैं कि वो आज हमारे लिए क्या ईद की स्पेशल डिशेस लेके आए हैं। जी रुबाब बहन अस्सलाम वालेकुम। लगता है आज आप क्या हमारे लिए आज क्या बना रही हैं ईद पे? कोई ख़ास आप डिशेस लेकर आई हैं, ख़ास कुछ बनाएंगी? माशाल्लाह, ये तो बहुत स्पेशल आपने आज एहतमाम किया है, बहुत खूब। जी फ़रत बहन को शायद आज वो आपको ज़हमत देंगी। नहीं इंशाल्लाह ज़रूर हम चलते हैं रुबाब बहन के साथ, देखते हैं कि आज वो हमें क्या खिला रही हैं। और मुझे उनके इरादे कुछ सही नहीं लग रहे नबीला बहन, लग रहा है आज मैं फिर पकड़ी जाऊंगी। बहरहाल ईद का मौका है, चलें अपने नाज़रीन की खुशी के लिए हम भी कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं। आज तो हम भी आपके हाथ की बनी हुई कुछ चीज़ खाना चाहेंगे। ज़रूर देखते हैं उनके किचन में क्या कुछ अवेलेबल है जो कि मैं उससे इंग्रेडिएंट से बना सकूँ, और इंशाल्लाह मुलाकात होती है जी। और मैं भी रुबाब बहन आपसे रिक्वेस्ट करूँगी ज़रूर मोहतरमा फ़रत साहिबा से आज कुछ बनवाइए, क्योंकि हम तमाम मेहमान जो है ना आज उनके हाथ का कुछ खाना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजरा आपका रमज़ान? बहुत अच्छा गुजरा है माशाल्लाह, और जो इबादत की हैं अल्लाह ने अपनी इबादत बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बस रमज़ान के आने का इंतज़ार होता है, चला कैसे जाता है पता भी नहीं चलता। हमेशा अच्छे आमाल की जिसमें रूह को सुकून मिलता हो वो वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता है, और हमेशा ऐसे लम्हात में तशनगी का एहसास होता है कि हमने हक़ अदा नहीं किया जो माह रमज़ान का हक़ था, वो इबादत का, और उसको माह रमज़ान की लज्जतों को अपनी रूह में जज़्ब करने का जो मौका फ़राहम हुआ था उसके साथ हम शायद इंसाफ नहीं कर सके। बाहर दुआ करें कि इंशाल्लाह अगले रमज़ान में खुदा हमें तौफीक दे के ये जो कमी रह गई है वो हम पूरी कर सकें इंशाल्लाह। तो आज आप क्या समझते हैं कि हम यहाँ क्या करने वाले हैं? मैं तो बस ये कि आपने मधु किया तो मैं आ गई, और आज हम आपके मेहमान हैं। आप क्या बना रही हैं? नाज़रीन देखें भाई, हमने मधु किया तो क्या इसका क्या होना चाहिए? इनको यहाँ पे खड़ा रख के हम इनसे बातें करें या कुछ इनसे काम वाम होना चाहिए? सब कह रहे हैं कि ठीक है। आज हम ईद के हवाले से ऐसा करते हैं कि मेरी किचन में जो भी है आज आपका इम्तिहान लेते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं कि मेरी किचन में जो चीज़ें हैं, मैंने तो आज जो बाकी की रेसिपीज़ हैं, बम्बे बिरयानी बनानी है इंशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। तो साथ में थोड़ा सा लेग रोस्ट हम करेंगे चिकन के, वो भी बनाएंगे, चटनी होगी
दही के साथ, पुदीने की पत्तों के साथ। तो ऐसा करते हैं कि मीठा होना चाहिए ना? बिल्कुल भाई, ईद का ये जो मीठी ईद कहलाती भी ये मीठी ईद है, ईद उल ज़ुहा तो है, मगर ये कि मीठी ईद के नाम से भी इसको याद किया जाता है जी। तो मीठा तो लाजिम है। फिर ये लाजिम यही है कि आपको बनाना है। अच्छा, मीठा मुझे बनाना है। अच्छा, ऐसा करते हैं कि आप मेरे फ्रिज में देखें कि क्या है, और मेरी ये शेल्फ पे जो चीज़ें पड़ी हैं यहाँ से आपने उठा के आज हमारे नाजरीन को जो है झट से मीठा बना के बनाना है। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ईद की स्पेशलिटी, हर हमारा जो भी ओकेजन होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उसकी कोई ख़ास डिश उससे मखसूस होती है। जैसे जब रजब में रजब के कुंडे होते हैं तो वो टिक्कियाँ होती हैं। शाबान में जो हमारे यहाँ 15 शाबान की जो हम लोग जश्न मनाते हैं तो उसमें जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के हलवा जात होते हैं, और ईद से मंसूब सवैयाँ हैं। तो अगर आप इजाज़त दें तो ईद की सवैयाँ, बिल्कुल, तो मैं सवैयाँ बना दूँ और ऐसी रेसिपी की और जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी आप मुझे कहिएगा, मैं आपको देती जाऊंगी। इंशाल्लाह मेरी किचन से आपको वो चीज़ें मिलेंगी ज़रूर। ज़ाहिर है हिदाया टीवी का किचन है तो इसमें तो चीज़ें। अच्छा, बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाते हैं आज सवैयाँ। तो सवैयों के लिए मुझे सवैयों की ज़रूरत होगी नेचुरली, और दूध। इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही मुख्तसर है, तो ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं पड़ती हैं। दूध और सवैयाँ, दूध में भाग के जाऊँ दुकान से लेने के लिए और चीनी आई एम श्योर कि आपके फ्रिज में इंशाल्लाह होगा। अच्छा, आप चेक करें फ्रिज में दूध, और बाकी की चीज़ें मैं आपको जो है वो देती हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सवैयाँ हैं, मौजूद हैं, और ये पीछे हमारे जो मेवे जात हैं उनमें भी हैं। आपने जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है, क्या करेंगे आप मुझे बताएं। अगर मुझे दें तो फिर मैं और स्टार्ट। देगची भी हमारे पास है, ये रही। तो अच्छा, आपको ये नाजरीन को मैं बताती चलूँ, ये क़वामी सवैयाँ हैं। अच्छा, और ये मेरी मरहुमा वालदा बहुत ही लजीज़ बनाया करती थी, और इतना लजीज़ बनाती थी कि पूरे ख़ानदान में उनकी ये क़वामी सवैयाँ मशहूर थी, आज तक लोग याद करते हैं। तो ये वो उन्हीं की रेसिपी मैं यूज़ कर रही हूँ, जो कि वो चटपट हमारे यहाँ होता था ना, माशाल्लाह से मेहमानदारी बहुत होती थी, और अचानक आपको पता है पाकिस्तान में तो कोई वार्निंग नहीं होती मेहमानों की। जैसे अभी आपको हमने एकदम से बुला लिया है कि आए हमारी किचन में और करें, तो वो चटपट ये जो अगर स्वीट डिश बनानी होती थी तो ये बहुत ही क्विक बन जाती है। ये तो पहले तो मैं ऐसा करती हूँ कि ये दूध जो है इसको मुझे थोड़ा सा वो फाड़ना होगा। अच्छा, हाँ, तो अच्छा, दूध को फाड़ना है जी। वैसे तो हम जब सवैयाँ बनाते हैं जी, वो तो बिल्कुल ही हम दूध को फाड़ते नहीं है ना, मतलब उसको तो खुरमा की होती है ना। जी, शीर खुरमा डिफरेंट होता है बिल्कुल, और ये क़वामी सवैयाँ हैं। अच्छा, वैसे तो ओरिजिनली इसका ये होता है कि आपके पास चूँकि जब टाइम नहीं है आपका, तो दूध को गाढ़ा करते हैं, तो उसमें एक दानेदार उसकी वो एक खोया टाइप कैफियत होती है। अब चूँकि टाइम नहीं है तो हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे। हमने ऑन किया हुआ जी, इसमें मैंने ये दूध डाला जी, और अब इसको जो है हमने फाड़ना है। तो उसके लिए आप जो है वो सिरका बेहतरीन है, या नींबू का जूस, अच्छा, या सिरका डाल के आप उसको फाड़ सकती हैं जी। तो ये बिन आपका यहाँ पर है, हाँ जी, यहाँ पे रख देते थे। थैंक यू। और सिरका मिलेगा आपकी जी, मेरी किचन में ये सिरका भी है। यहाँ पे आपको वाइट विनीगर जो है वो चाहिए ना जी, ये रख लें। चलें, माशाल्लाह, ये सुगड़ापे की निशानी होती है कि आपने सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर जमा की हुई हैं। और तेज़ चूल्हा कर देंगे जी, बिल्कुल तेज़ भी मैं कर देती हूँ इसको। अच्छा, तो आज ईद है तो कैसा लग रहा है? माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है। और देखें, हम हिदाया टीवी की मोहब्बत में घर में मेहमानों को छोड़ के आए हैं। बिल्कुल, और उनके लिए टेबल सजा दी थी हमने। अच्छा, तो एक जो टेबल स्पून उसमें हाँ आप ये मिला दें, सिरका डाल दें। अच्छा, यहाँ पे हमने नाज़रीन वाइट विनीगर जो है वो हमने इस्तेमाल किया। इसके अलावा अगर आप चाहें तो नींबू का रस जो है वो भी आप डाल सकते हैं, और इसको दूध को जो है वो फटने में वो मदद देता है। अच्छा, तो अगर आप मुझे स्पून दें तो मैं देखूं कि ये आपका चूल्हा तेज़ इनफ है, थोड़ा सा और तेज़ कर सकते हैं जी, ये तेज़ हो कर दें क्योंकि हमारे यहाँ ज़रा टाइम कम है ना, जल्दी जल्दी काम करना है। अच्छा, तो खैर ये दानेदार हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि जैसे ही दूध में जैसे खटास होगा पड़ती है तो वो एकदम से फटना शुरू हो जाता है। जी जी।
جی تو یہ جب پھٹ جائے گا اچھا تو پھر ہم ناظرین کو بتاتے ہیں. پھر ہم اس کے اندر جی جو ہے اگر زعفران پسند ہے لوگوں کو وہ ڈال لیں تو ہاں زعفران ڈال کے جی اس میں کلر دے دیں, ورنہ زردے کا رنگ جو ملتا ہے فوڈ کلرنگ جی جی تو وہ اس میں ڈال دیں. اور اس کے بعد ہم قوام بناتے ہیں. اچھا قوام ظاہر ہے کہ شوگر چاہیے جی پتیلی میں پانی کے ساتھ. جی تو اچھا چیزیں بالکل ہمارے پاس موجود ہیں. یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ جو ہمارے مہمان مانگ رہے ہیں وہ میری کچن سے چیزیں مل رہی ہیں. ہدایت ٹی وی کی برکتیں. جی بالکل ہدایت ٹی وی کی برکت سے ہی ہے. اور ہم اس میں کر لیں گے. اچھا یہ کتنی چاہیے آپ کو؟ پہلے اس کو ناپنا یا بس یہی میں ناظرین سے شرمندہ ہوں کہ میں ہر کام اندازے سے کرتی ہوں. ایگزیکٹ میجرمنٹ جو ہے میں نہیں اندازہ کر پاتی. سخت چیزیں بھی کیونکہ ہم نے ان کو اچانک بلایا تو اس لیے ہماری کوئی یہاں پہ ریسپی موجود نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے چیزیں جو ہے وہ سیٹ اپ کی ہوئی ہیں کہ وہ اٹھائیں گی اور بنائیں گی. تو چلیں یہ ایک اچانک سے آپ کو جو ہے وہ اچھا اس کے نیچے کتنا ڈالا؟ ویسے تو میں جو ہوں ہمارے یہاں بہت تیز میٹھا کھایا جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے یہ کم ہے. جی اچھا بس ہاں یہ کافی ہو جائے گا. اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں. جی بالکل. اور پھر چولہا آن کر دیں. اچھا پانی کتنا ڈالوں؟ تھوڑا سا بس اتنا کہ وہ گل جائے. ہاں اس کو بنا دیں. جی اچھا یہ ہم نے چڑھا دیا. جی اب اس میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ کلر ہم نے کہا کلر وہ ہے ہمارے پاس. کلر یوز کریں اس میں تاکہ ذرا خوش رنگ ہو جائے کیونکہ شکل بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کھانے میں. جی کہتے ہیں کہ ہاں کہ پریزنٹیشن جو ہے وہ ایسی ہو کہ دیکھنے میں دل چاہے کہ اس کو کھایا جائے. بالکل بالکل. اچھا یہاں پہ ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ شوگر ڈال کے تو پانی تھوڑا سا شامل کر کے چولہے پہ چڑھا دیا تاکہ جو شوگر ہے وہ میلٹ ہو جائے اور اس کا جو سیرپ ہے وہ تیار ہو جائے. جی الائچی ہے؟ الائچی بھی ہے ہمارے پاس. ویسے میں جو ہوں الائچی پاؤڈر یوز کرتی ہوں کیونکہ ہمارے یہاں میرے ہسبینڈ کو بھی اور بچوں کو الائچی اگر کھانے میں منہ میں آ جاتی ہے تو ان لوگوں کو اس کا ٹیسٹ نہیں اچھا لگتا. تو میں پاؤڈر ڈال دیتی ہوں جس سے جو ہے نا فلیور بھی آ جاتا ہے اور منہ کے اندر بھی نہیں. ہمارے پاس بھی موجود ہیں تو انشاءاللہ وہ ہم شامل کر دیں گے یہاں پہ. اب آپ اگر آئی ڈونٹ نو کیمرہ کس حد تک کور کر سکتا ہے. یہ اس میں دیکھیں دانہ اگر آپ فیل کریں جی آنا شروع ہو گیا, دانہ آنا شروع ہو گیا تو یہ بالکل ایسا افیکٹ ہوگا جیسے کہ کھویا ڈالا ہے آپ نے. اچھا اچھا اچھا. یہ بالکل ایسے ہی بنا رہے ہیں جیسے ہم رس ملائیاں بناتے ہیں. اچھا میں زیادہ تر رس ملائی جو ہے اس طرح سے بناتی ہوں. فریش دودھ کو اس کو پھاڑ کے تو پھر اس کی جو ٹکیاں بناتی ہوں. اچھا ماشاءاللہ. چلیں آپ ذرا کافی لمبا جو پروسیجر ہے اس کا. آپ نے ہدایت ٹی وی پہ رس ملائی بنائی؟ جی ہم نے بنائی تھی پچھلے پروگراموں میں. ہم چلیں پھر ہم دوبارہ اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ کیونکہ یہ دیکھیں پانی الگ ہو گیا اور وہ الگ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اب آلموسٹ پھٹ گیا. یہ دیکھیں ہمارا کیمرہ دکھا رہا ہے بالکل. ہاں جی یہ دیکھیں یہ اس طرح سے جب دودھ پھٹ جائے گا جی تو پھر اس کو کھوئے کا ایک دم نا ٹیکسچر آ گیا. اب اگر آپ مجھے ایک پین دے دیں تو میں سوئی کو تھوڑا سا براؤن کرنا آپ نے. جی ہلکا سا سلائٹلی. جی بالکل. ابھی ہم آپ کو پین دیتے ہیں اور پین ابھی آپ کو مل جاتا ہے. جی اچھا گھر پہ کوئی مہمان وغیرہ آئے ہوئے ہیں یا؟ جی میری یہاں ماشاءاللہ سے کافی میرے بھائی بہن آئے ہوئے ہیں. ان کے بچے تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی یادگار عید ہے اس سال ہماری اور میں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آ کے رونق بخشی ہمارے گھر کو. اچھا اور بہت مہمان بھی اللہ کی رحمت ہے تو خاص کر یہ عید کا موقع ہو تو پھر تو خوشی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. جی تو یہ ہے کہ بہت رونق ہے اور بہت یادگار. اچھا جی ہمیں پین چاہیے. پین ابھی مل جائے گا. ہاں پین آ جائے تو پھر ہم اس کو شفٹ کر دیں گے. اچھا اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں. ایسے کر دیتے ہیں اور سوئیاں جو ہے توڑ لیتے ہیں. جی اچھا اس کے علاوہ آپ کو جو میوے ہیں ان میں جی ان کی تیاری کر لیتے ہیں جتنی دیر میں پین آتا ہے. ربا بہن اگر آپ اس کو گارنش کے لیے ہمیں چاہیے تھوڑا سا پستہ اور بادام. جی جی تو بہت بہت شکریہ زین صاحب کا کہ انہوں نے ہماری ہیلپ کی اور ان کے بغیر یہ پروگرام جو ہے ادھورا ناممکن ہے. جی کیونکہ زین بھاگ کے جاتا ہے تو چیزیں لے کے آ جاتا ہے. تو جی جی بہت بہت شکریہ. کوآپریٹیو ہے.
اچھا یہ کتنے آپ کو چاہیے؟ تھوڑے سے بس گارنش کرنے کے لیے ڈش آؤٹ کریں گے ہم جب جی. تو اچھا یہ جو ہمارا سیرپ بن رہا ہے جی اس کی ایک نظر آپ دیکھ لیجئے کہ اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ بس یہ ہے کہ ہاں یہ بالکل جسٹ رائٹ. اوکے یہ دیکھیں ناظرین، اگر آپ کو کیمرہ دکھا رہا ہے تو بس یہ یعنی اگر ہم نے 1 کپ شوگر لیا ہے تو 1/2 کپ پانی جو ہے جی وہ کافی ہے اس کو قوام بنانے میں. اچھا یہاں دیکھیں یہ اتنے زیادہ ٹھیک بہت ہے بہت ہے. کہ آپ کے ذرا سا یہ پین جو ہیں چھوٹے ہیں سوئیوں کو جی وہ کرنے کے لیے. تو ماشاءاللہ آج پورے ہمارے جو چولہے ہیں وہ بھی مصروف ہیں. عید کا دن ہے، عید کا دن ہے تو اس وجہ سے یہ بھی جو ہے وہ کافی بھرے ہوئے ہیں اور ایک رونق سی لگی ہوئی ہے پورے اسٹوڈیو میں اور بہت مزہ آ رہا ہے. یہ دونوں پروگرام جو ہے مکس ہو کے چل رہے ہیں اور دیکھنے والے بھی جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور دونوں ہی پروگرامز جو ہیں محترمہ فیض صاحبہ ہم بھی آج آپ کی سویوں کی ریسیپی سیکھ رہے ہیں. بالکل بالکل صحیح بات ہے. یہ آپ ہی کی وجہ سے ہم یہاں پہ موجود ہیں اور بہت اچھا لگا کہ ایک ساتھ ہو کے ہم جو پروگرام کر رہے ہیں تو عید کی خوشیوں میں کیا کہتے ہیں اضافہ ہو گیا ہے. ہم پروف کر رہے ہیں کہ ہدایت کی جو پروگرامز ہیں سب ایک فیملی ہے اور ہم لوگ ماشاءاللہ سے بہت ہی اتحاد اور ایک کے ساتھ. اب دیکھیں سارے جو ہمارے ناظرین ہیں وہ گھر پہ بیٹھے عید منا رہے ہیں اور ہم ان کی خوشی کے لیے یہاں پہ جمع ہیں. اپنے گھروں میں مہمان جو ہیں وہ ہم چھوڑ کے آئے ہیں اور آپ سب کے لیے یہاں پہ جمع ہوتے ہیں کہ ہم آ کے یہاں آپ کے ساتھ اپنی ریسپی جو ہے وہ بھی شیئر کریں اور پروگرام جو ہے وہ کرتے ہیں تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو. تو ایم شور آج ہر گھر میں یہ ڈش تو بنی ہوگی سوئیوں کی. مگر آپ یہ دیکھیں اس میں ویریشن کتنی ہے نبیلہ بہن، سوئیوں کی بھی کتنی ڈیفرنٹ طریقے سے لوگ بناتے ہیں. تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کسی کے گھر جب سویاں کھائی جائیں تو ہر ایک کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جی جی بالکل بالکل. اور ہر کسی کی اپنی اپنی ایک کیونکہ جب چیز بناتے ہیں تو جب ان میں انگریڈینٹس کی تبدیلی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ٹیسٹ میں کافی فرق آ جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ ہر بندے کی اپنی اپنی ایک ٹیسٹ ہوتی ہے اور ایک طریقہ ہوتا ہے. جی اچھا یہاں پہ ایک نظر کر لیجئے گا کہ یہ کیسے ہے. بند کر دیں. ہاں یہ بند کر دیں آپ. ہاں شیرہ بند کر دیں. اب یہ ہلکا سا ناظرین اگر آپ دیکھیں ہم نے اس کو ہلکا سا سوٹے کیا ہے. جی تھوڑا سا وہ ہو گیا، زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا کیونکہ آلریڈی ہوتی ہیں یہ براؤن کلر کی جو ہے ہوتی ہیں. اب یہ کہ بس ہم معذرت چاہتے ہیں ناظرین سے کہ ہمارے پاس اس وقت جو پینس ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں تو اس سے بڑی کوئی پتیلی نہیں ہے نا. اچھا نہیں اس سے بڑی پتیلی نہیں ہے. چلیں پھر ہم اسی میں نہیں تھی لیکن ہم مجھے پتا ہے آپ نے اپنی دوسری ڈش کے لیے محفوظ کی ہوئی ہے کیونکہ میں نے ابھی اس میں بمبے بریانی بھی بنانی ہے اور ناظرین کو دکھانی ہے تو ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے ہم نے سوچا کہ ان کو بلاتے ہیں باجی کو اور یہاں پہ کھڑے کر کے ان سے میٹھا بنواتے ہیں. چلیں انشاءاللہ آئی ہوپ کہ ناظرین گھر میں ٹرائی کریں گے اپنے اور ان کو بے حد پسند آئے گا. اور میں آپ کو یقین سے کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت کوئک بننے والی 10 منٹس میں بننے والی ڈش ہے. اور ظاہر ہے ہم لوگوں کی زندگیاں اتنی مصروف ہیں کہ کھانے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں صرف کر سکتے. بالکل. اب اس کے اندر آپ اس شیرے کو مکس کر لیں. اس کا تو پین یہ شیرہ آپ نے اس میں مکس کر لیا. اچھا یہ دیکھیں واو کتنا پیارا کلر اس پہ آ گیا. جی اس شیرے میں بھی دیکھیں ایک تار والی کیفیت ہے اس میں. ہاں جی اور ایسے پتہ چل رہا ہے جیسے ہنی ہے. اچھا یہاں پہ ہنی کا نام لیا ہے تو ہنی بھی ڈال سکتے ہیں؟ جی ہنی ڈال سکتے ہیں مگر نیچرلی ہنی کا اپنا ایک فلیور ہوتا ہے تو وہ سوئیوں میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا. میں بھی اگر کسی کے پاس شوگر نہ ہو تو وہ ہنی یوز کریں کہ میں بھی. تو یہ دیکھیں یہ آلموسٹ تیار ہے، ذرا سے 1-2 بوائل ہو جائے. اچھا تو پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے انشاءاللہ. اور کافی ڈیفرنٹ ہے مطلب جی جیسے ہم سوئیاں بناتے ہیں اس سے ہٹ کے یہ کلر آ رہا ہے. یہ آ رہا ہے نا بہت پیارا کلر آ رہا ہے تو اچھا لگ رہا ہے اور بہت اچھی میٹھی میٹھی سی خوشبو نکل رہی ہے جیسے ہماری عید ہے اس طرح کی خوشبو بھی نکل رہی ہے. اب یہ تو کھانے کے وقت نبیلہ بہن اپروو کریں گی کہ صرف شکل اچھی ہے یا صرف صورت ہے کہ سیرت بھی اچھی ہے.
چلیں بھائی, بہت شکریہ آپ کا ہمت افزائی کا. بالکل بالکل. تو ذرا سا ہمیں ایک آپ نائف دے دیں تو میں تھوڑا سا یہ بادام پستہ جو ہے وہ کروں, اور مجھے ایک ڈش بھی چاہیے ہوگی ڈش آؤٹ کرنے کے لیے, ذرا ڈیپ ڈش ہو تو زیادہ بہتر ہوگا. جی ٹھیک ہے, وہ بھی ہم آپ کو دے دیں گے. اچھا یہ لیں, یہ چاہیے مجھے صرف نائف. اچھا صرف نائف چاہیے. یہ لیں, میں اس میں تھوڑا سا گارنش کے لیے پستہ بادام. آپ بادام اور پستے کو, یہ دودھ وغیرہ نہیں ڈلے گا؟ نہیں, بس یہ جو دودھ میں نے ڈالا نا, جس کو میں نے کھویا بنا دیا, جی بس یہ انف ہے اس کے لیے نا. ویسے بعد میں نہیں شامل کرنا؟ جی نہیں. بہت پیاری سی ان کی کلر جو ہے وہ ہو رہی ہے, اور جیسے ہی تھوڑی سی یہ تھک ہوں گی تو پھر ہم ان کو اتار لیں گے. چلو ٹھیک ہے ناظرین, ابھی بالکل ساری چیزیں جو ہیں وہ تیار ہو گئی ہیں. ہماری جو میٹھی سوئیاں ہیں عید کی وہ تیار ہو کے, تو ابھی ہم ان کو گارنش کریں گے اور ڈش آؤٹ کریں گے, تو آپ کو دکھاتے ہیں. چلتے ہیں واپس باجی نبیلہ کی طرف. ناظرین, ہم تو کتنی عرصے سے آپ کے ساتھ عید منا رہے ہیں, عید پہ اپنا پروگرام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ اپنی عید والے دن جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. آج جو ہمارے اسپیشل گیسٹ ہمارے پاس دبئی سے تشریف لائے ہیں, جو محترمہ صبا رضوی صاحبہ, ہم آج ان سے پوچھتے ہیں کہ وہاں پر یہ دبئی میں عید جو ہے وہ کیسے منائی جاتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہم بھی دیکھنا چاہیں گے کہ دوسرے ممالک میں جو عید ہے اس کا کیسے اہتمام کیا جاتا ہے. جی محترمہ صبا صاحبہ, آپ کیا فرمائیں گی؟ آپ کے ہاں عید, ظاہر ہے آپ نے یہاں کی بھی عید دیکھی, تو کیا وہاں پہ بھی یہی سما ہوتا ہے یہاں کے وہاں پہ کوئی اور طریقہ ہے عید منانے کا؟ عید تو بہرحال ہر جگہ بڑی خوشیوں اور مسرتوں کا پیغام لے کر آتی ہے. جہاں تک دبئی میں عید کا تعلق ہے تو روزانہ کی طرح وہ صبح اٹھ کے غسل کرنے کے بعد ہم لوگ نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد آ کر وہ نماز پڑھنے کے بعد اس کے بعد ہم لوگ کھانے کے کچن میں, ظاہر بات ہے خاتون خانہ کے لیے جو ہے وہ کمرے چھوٹے ہوتے ہیں, کچن زیادہ بڑا ہونا چاہیے کیونکہ ان کا زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ کچن میں گزرتا ہے. تو بس عید والے دن تو ماشاءاللہ مہمانداری رہتی ہے, اور دوپہر کے کھانے پہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں تمام عزیز اور رشتہ داروں کو ہم لوگ انوائٹ کرتے ہیں, وہ لوگ سب آتے ہیں, اور ماشاءاللہ دوپہر کا کھانا بھرپور پروردگار عالم کی نعمتوں سے مزین ہو کے اور دسترخوان پہ لگا دیا جاتا ہے. اور مگر ہماری عید جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم مستقل کچن اور دسترخوان تک کا سفر مستقل ہمارا رہتا ہے, اور ماشاءاللہ پھر شام کو ہماری کہیں جس نے بھی انوائٹ کیا ہوتا ہے پھر ہم ان کے گھر چلے جاتے ہیں, اور ماشاءاللہ پورا دن ہمارا بیزی گزرتا ہے. تمام امت مسلمہ کو ہم ہدایت چینل کی طرف سے اور میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو, اور آپ سب لوگوں کو بھی بہت. یہ صبا بہن نے بہت ہی اچھی بات کہی ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ جو صاحب خانہ گھر کی جو عورت ہوتی ہے وہ عید والے دن بھی اس کی وہی روٹین ہے, وہی کچن ہے اور وہی اہتمام. مگر میں سمجھتی ہوں کہ اس دن جو کوکنگ کرتی ہے اس کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے. وہ عید کی رونق میں اس کو بھی ہوتا ہے کہ بھئی بچوں نے روزہ رکھا ہے, شوہر نے روزہ رکھا ہے, گھر کے باقی افراد نے, تو آج ذرا مینیو چینج ہو اور مختلف قسم کا اہتمام ہو. اور گھر میں مہمانوں کی آمد کی وجہ سے بھی ایک اور طرح کی مسرت اور خوشی اور ایک اور سما ہوتا ہے. تو شاید خاتون خانہ روزانہ کے پکانے میں شاید ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا ہو, لیکن عید والے دن خاص طور پہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ اتنے مہمان تھے اور آپ نے بہت اچھی طریقے سے سب گھرداری سنبھالی اور امور خانہ داری سنبھالی. تو بہت عید والا دن جو ہے وہ مصروفیت جو ہوتی ہے وہ خاتون خانہ کو بہت تھکاتی نہیں ہے, اور بہت مسرور رکھ کے جو ہیں وہ خواتین ہمارے کچن میں کام کرتی ہیں اور خوشی محسوس کرتی ہیں, اور یہ دعا نکلتی ہے کہ اسی طرح پروردگار جو ہے مہمانوں سے ہمارا گھر بھرا رہے, اور یہ کہ پروردگار ہمارے دسترخوانوں میں جو ہے وہ امام حسن کے دسترخوان کی طرح جو ہے برکت عطا ہو. بس یہ دعا بھی ہے, اور جو ہے وہ عید کا جو ہے سب سے بڑا پیغام جو ہے وہ یہی ہے کہ ماشاءاللہ پروردگار کی ساری نعمتوں کا شکر جو ہے وہ ہم کر نہیں سکتے ہیں, لیکن ضرور جو ہے 5 وقت کی دعاؤں میں اور 5 وقت کی نمازوں میں پروردگار عالم کا شکر ہر وقت, ہر لمحہ اور ہر لحظہ
کرتے رہنا چاہیے. بالکل بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ عید کے دن تو خاص طور پہ 2-3 چیزوں کا کہتے ہیں کہ خاص خیال رکھنا چاہیے, پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ اپنے مرحومین کو ضرور یاد رکھنا چاہیے. تو میں چاہوں گی کہ اگر ہم آج ان مرحومین کے لیے اور جو پاکستان کے شہداء ہیں اور دوسرے بھی جو تمام شہداء کے لیے اگر ہم ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو. بالکل, اور کہتے ہیں نا کہ صدقہ بھی دینا چاہیے, ظاہر ہے غریبوں کو بھی اپنے ساتھ ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے. اور ایک صدقے کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو فطرہ بھی کہتے ہیں نا کہ واجب جو ہے, اور اس کو بھی ایک جو میں یہاں پہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ فطرہ نکال لیتے ہیں لیکن وہ رکھ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب ہم دیکھیں گے کہ ہمارا کوئی عزیز یا رشتہ دار پاکستان یا جہاں سے بھی انڈیا جائے گا تو پھر ہم اس کے ساتھ بھیج دیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں فطرے کا کانسیپٹ؟ نہیں, فطرے کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو آخری لمحات ہیں, جیسے کہ عید کی نماز سے پہلے تک فطرہ ادا ہو جانا چاہیے, پہنچ جانا چاہیے. مطلب کہ آپ عید کی نماز سے پہلے تک آپ کے پاس ہے کہ آپ فطرہ نکال دیں, مگر زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے اور پہلے کہ فطرے کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم جو استعداد رکھتے ہیں عید منانے کی توفیقات ہیں ہمارے پاس, ہم افورڈ کر سکتے ہیں, ہم اپنے بچوں اپنے گھر والوں کے لیے عید کے لیے مخصوص لباس ہیں اور اہتمام جو کرتے ہیں, تو جو لوگ نہیں کر سکتے وہ بھی اس خوشی کو منا سکیں. اور اصل اسلام تو دیکھیں نا اخوت اور مساوات کا پیغام دیتا ہے ہمیں, کہ صرف سیلفشنس نہیں ہونی چاہیے کہ اپنی ذات کا سوچو, اپنے صرف بچوں کا سوچو, اپنے گھر والوں کا سوچو, بلکہ تمہیں اپنے معاشرے کے افراد کا بھی سوچنا ہے کہ جو کہ مستحقین ہیں, مسکین ہیں, جو کہ ان خوشیوں کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ فطرے کا کانسیپٹ ہے. تو اب اگر ہم پہلے سے نکال دیں گے تو جن کے گھروں تک پہنچے گا وہ بھی عید منا لیں گے, اور عین وقت پہ اگر نکالیں گے تو وہ تو بیچارے عید کی خوشیوں سے محروم ہو جائیں گے نا. بے شک. تو شب عید کو, جی شب عید کو, یا بلکہ آپ اور پہلے بھی فطرے کی نیت سے آپ اور پہلے بھی نکال کے دے سکتے ہیں, کہ وہ اصل مقصد یہی ہے کہ دوسرے بھی عید کو منا سکیں, افورڈ کر سکیں. بالکل. اور اسی حوالے سے کہتے ہیں نا کہ جب ہم گھر کے افراد جتنے بھی شب عید آپ کے گھر موجود ہوں, سب کا فطرہ جو اہل خانہ ہے ان پہ واجب ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ امام زمانہ کا فطرہ بھی ہمیں نکالنا چاہیے. بالکل. یہ تو امام زمانہ تو ہماری زندگی, ہمارے خاندان کے ایک فرد کی حیثیت رکھتے ہیں, اور فرد بزرگ ہیں, ہمارے خاندان کے سرپرست ہیں, اور اگر ہم ان کو اپنے خاندان میں شامل کریں گے تو نیچرلی ہر چیز میں وہ ہم ان کی سلامتی کے لیے بھی دعا کریں گے, جس طریقے سے اور اہل خانہ کی سلامتی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں, جس طرح اور اہل خانہ کی سلامتی کے لیے ہم صدقے دیتے ہیں, اسی طریقے سے امام بھی چونکہ ہمارے گھر کے فرد ہیں تو ہمیں ان کا بھی صدقہ نکالنا چاہیے, بلکہ پہلے ان کا نکالیں, کیونکہ ان کا حق ہمارے اوپر ہماری اپنی اولاد سے, ہماری اپنی جان سے زیادہ ہے. بے شک بے شک, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. حنا بہن آپ سے پوچھتے ہیں آپ کی آج عید کیسی جا رہی ہے؟ الحمدللہ آج کا دن بہت ہی خوشیوں بھرا اور بہت ہی پرمسرت طریقے سے سب لوگ, اور ہم لوگ جیسے کہ یہاں موجود ہیں سب بہنیں, بہت اچھے طریقے سے آج دن گزر رہا ہے. اور آج کے دن کے خصوصی دن کے موقع پہ میں تمام اہل ایمان, اہل مسلمان, اہل قرآن, اہل سیام کو اپنی دل کی عطا گہرائیوں سے بہت بہت عید مسرت کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور ساتھ ہی میں امام زمانہ اجل اللہ فرجہ کی بارگاہ میں تہنیت و تبریک پیش کروں گی. اور اس کے ساتھ میں کچھ چند الفاظ کہنا چاہوں گی, جیسا کہ وہ لوگ جو اپنے وطن سے دور ہیں, جیسے کہ پردیس میں ہیں اپنی تعلیم کی وجہ سے یا اپنے روزگار کی وجہ سے, اور وہ آج بہت ڈاؤن فیل کر رہے ہوں گے, بہت اداس ہوں گے, تو بہتر یہی ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھیں, اپنے گھر والوں کو فون کریں, گھر میں کوکنگ کریں, اور آج کے دن کو بہت اچھے طریقے سے, خوشیوں بھرے طریقے سے منائیں تو زیادہ بہتر ہے. اور دوسرا پوائنٹ میں یہ کہوں گی کہ وہ والدین جو اپنے بچوں سے ناراض, کسی بھی وجہ سے ناراض ہو گئے ہیں, یا بچے اپنے والدین سے ناراض ہو گئے ہیں, تو عید کا دن وہ دن ہے کہ جس میں آپ کو ناراضگی حرام قرار دی جاتی ہے. اب بہت ناپسندیدہ عمل ہے
ہے کہ آپ عید کے دن ناراض ہو اپنے والدین سے یا بچوں سے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ تھوڑا جھک جاؤ اور جا کے اپنے والدین سے معافی مانگو، اور اگر والدین ناراض ہیں تو بچوں کی خطاؤں کو درگزر کر کے اپنے بچوں کو معاف کر دیں اور آج کا دن بہترین طریقے سے گزاریں۔ میرا یہی میسیج ہے کہ سال میں ایک دفعہ عید الفطر آتی ہے تو ہمیں اس کو بہت ہی خوشیوں بھرے طریقے سے گزارنا چاہیے، اپنے غموں کو بھلا کے، تاکہ ہمارا آنے والا سال جو ہے، آنے والا ٹائم جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے گزارے۔ ظاہر ہے ہم لوگوں نے ماہ رمضان میں اگر صحیح معنوں میں اگر ہم نے ماہ رمضان کو گزارا ہوگا اور اس کی اہمیت کو سمجھے ہوں گے تو ہمارے اندر یہ ایک سوچ بیدار ہوئی ہوگی کہ ہم نے کسی کا دل نہیں دکھانا اور جو ناراض ہیں ان کو ہم نے منانا ہے۔ بالکل رضیہ بہن، آپ نے تو بہت لمبا سفر کیا آنے میں، اور اسے آن ٹاپ آف دیٹ آپ کو ٹریفک میں اتنا ٹائم لگ گیا، تو آپ ظاہر ہے کیسی رہی عید؟ تو صبح ہی آپ کو یہاں آنا پڑ گیا، لیکن کوئی آپ کا پلان ہو دن میں کہ اس کے بعد آپ کہیں جائیں گے یا؟ ابھی شام کا جب گھر جائیں گے تو پتہ چلے گا، ورنہ نارمل تو وہی سب نماز پڑھنے گئے، صبح سب سے پہلے اٹھے، نماز کے بعد میں نے فوراً پاکستان فون کیا اپنے پیرنٹس کو ماشاءاللہ عید مبارک کہنے کا، کیونکہ وہ بہت یاد آتے ہیں، مگر یہ ہے کہ ان سے کافی دیر بات چیت رہی، پھر اپنا وہی جیسے سب کا کوکنگ کرنا، یہ کرنا، پھر وہ بس کچن اور روم میں ہی صفا مروہ ہوتا رہا۔ بالکل بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے، صحیح کرتی رہی ہیں آپ۔ میں صحیح کرتی رہی ہوں، پھر جلدی سے بس نماز سے فارغ ہو کے پھر یہاں پہ آئی، میں نے کہا چلو اب یہاں بڑا اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ، سب کے ساتھ تھوڑا چینج بھی ہو گیا کہ ذرا۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنے باوجود مصروفیت کے باوجود اتنے ٹریفک کے آپ نے ہمت نہیں ہاری اور آپ پھر بھی یہاں پہنچ گئے خیریت سے۔ ہمارے پروگرام کو رونق بالکل واقعی میں 4 چاند لگے، آپ سب کی حاضری نے ماشاءاللہ راہ کو بہت روشن کر دیا۔ بالکل۔ اور کیا خیال ہے محترمہ فرح صاحبہ، ہمارے ساتھ آج ایک کلپ ہے اور ہم اس کو ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایسا ایک کلپ ہے ناظرین جس کو ہم نے اسپیشلی عید کے لیے اس لیے لکھا، اس لیے آپ کے سامنے پیش کریں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی جس دن بھی خوشی کا دن ہوتا ہے تو خاص طور پہ ہم اتنی خوشیوں میں اتنا انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی بھول جاتے ہیں، دوسروں کو بھول جاتے ہیں، یا کبھی کبھی کوئی ایسے کام بھی انجام دے دیتے ہیں کہ ہم کانشیس بھی نہیں ہوتے، اور اس انکانشیسنیس میں ہمارے سے کتنے ایسے کام انجام دے۔ تو ہم آج ایسا کلپ کہ ہم کانشیس رہیں، ہم نے جو ماہ رمضان کو گزارا ہے تو ہم اس سوچ کے ساتھ کہ اس کا مقصد کیا تھا اور کیسے ہم نے گزارا ہے اور کس طرح سے ہمیں گزارنا چاہیے آئندہ بھی۔ تو چلتے ہیں ہم اس کلپ کی طرف، I'm sure آپ لوگ بھی سب اس کو دیکھ کے بہت محظوظ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم عابدہ۔ وعلیکم السلام سائمہ، کیسی ہو؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہوں۔ سناؤ کیسا رمضان گزرا؟ ماشاءاللہ سے بہت اچھا گزرا۔ شروع میں تو بہت فکر رہی کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں گرمی بھی بہت زیادہ ہے اور اتنے لانگ آورز تھے روزے کے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ خدا جو ہے انسان کے اندر اتنی ہمت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ یہ کام کر لیتا ہے۔ تو الحمدللہ میرا رمضان تو ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا۔ آپ سناؤ آپ کے کیسے رمضان گئے؟ ارے میرے رمضان کی تو کیا بات ہے، اس دفعہ میں نے رمضان اتنا انجوائے کیا میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ پوچھو کیسے بتاؤ۔ ارے وہی تو بتا رہی ہوں نا، ہر صبح سحر و رفتار ہم نے باہر کیا، کبھی فلاں ریسٹورنٹ میں، کبھی فلاں ریسٹورنٹ میں، کبھی اس دوست کی دعوت پہ، کبھی اس دوست کی دعوت پہ، ایک دن بھی ہم گھر پہ نہیں ٹکے، اور مجھے تو اتنا مزہ آیا اور میں نے اتنا انجوائے کیا اس رمضان کو کہ تمہیں کیا بتاؤں۔ افطار سے لے کے سحر تک وہیں پہ بیٹھے رہتے تھے نا، اور اتنی گپیں لگاتے تھے، اتنا مزہ آیا، مجھے تو پورے رمضان کا پتہ ہی نہیں چلا کب آیا اور کب چلا گیا۔ استغفر اللہ سائمہ، کیسی باتیں کرتی ہے، خدا سے ڈرو۔ یہ تو خاص جو ہے رمضان عبادات کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں استغفار کرو، خدا سے توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ تم تو سوشلائزنگ میں لگی رہی ہو اور گپیں لگاتی رہی ہو۔ ارے کی ہے نا، 5 وقت کی نماز پڑھی ہے، پورا مہینہ میں نے خالی پیٹ جو روزے رکھے، کیا وہ عبادات نہیں تھی؟ اتنی زیادہ تو کی ہے۔ سوچا تھا کہ جو قضا نمازیں ہیں وہ بھی پڑھ لیتی، لیکن کیا کروں، میرے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے نا، تمہیں پتہ ہے نا، چلو اگلے سال کر لوں گی نا۔ کیا مطلب ہے تم اتنا لائٹ لے رہی ہو رمضان کے مہینے کو؟ یہ تو انسان پر فرض ہیں روزے، خدا ہی بس تمہیں ہدایت دے۔
अरे छोड़ो ना, रहने दो, जब भी आती हो डरा के चली जाती हो। मैं तो तुम्हें देखती हूँ तो मेरे जिस्म में कपकपी सी तारी हो जाती है। अल्लाह ना करे मैं कोई मौत का फरिश्ता हूँ जो तुम्हारे जिस्म में कपकपी शुरू हो जाती है। एक तो मैं आपको अच्छी नसीहत करती हूँ, ऊपर से बातें बनाती है तू। अरे उस फरिश्ते से कम भी नहीं हो, वो बेचारा तो एक दफ़ा आता है जान लेके चला जाता है। तुम्हें तो रोज़ देख देख के ना खौफ सा आने लगा है। बस पता है क्या, मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, बहैसियत एक फ्रेंड होने के मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि अपने ज़िंदगी के ऊपर गौर व फिक्र करो, अदरवाइज़ पछताओगी एक दिन। अरे रहने दो, छोड़ो ना, क्यों ईद का मज़ा ख़राब कर रही हो? सारा मज़ा कर रख दिया तुमने। अरे छोड़ो सारी इन बातों को, ये बताओ ईद पे तोहफ़ा क्या मिला तुम्हें? बस मेरे लिए तो यही काफ़ी है कि मेरी इबादत कबूल हो जाएं और मेरी सारी जितनी भी वो गुनाह हैं उनकी तलाफ़ी हो जाए, तो यही सबसे बड़ा तोहफ़ा है मेरे लिए। तुम बताओ तुम्हें क्या तोहफ़े में मिला है? अरे पिछले रमज़ान को मैंने मसल्ला बिछा के गिड़गिड़ा के कहा था कि या अल्लाह मुझे नई कार दे दे, उसने झट से मुझे कार दे दी। इस दफ़ा मसल्ला बिछा के पूरी सहरी मैंने यही दुआएं की हैं, या अल्लाह मुझे डायमंड का सेट दे दे। और देखो ना मुझे कितना अच्छा, ये देखो मेरे मियाँ ने क्या दिया, हीरो का सेट है ना खूबसूरत, देखो इसकी चमक देखो। बस मैं क्या कह सकती हूँ, तुम तो दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे लगी हो। बस खुदा ही तुम्हें माफ़ करे और हिदायत का रास्ता सिखाए। अरे ये क्या बात हुई, देखो तो इतनी इबादत की थी, जो सिला मांगा था, जो दुआ की थी वो तो मुझे मिल गया ना। अब क्या, इबादत भी तो करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, रोज़े रखती हूँ, फिर भी कहती है इबादत कर। देखो साइमा, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम अपने ऊपर गौर व फिक्र करो, वरना एक दिन पछताओगी। अरे गौर व फिक्र तो कर रही हूँ ना, तुम भी ना पता नहीं कैसी बातें लेके बैठ जाती हो। हाँ देखो ना, अगर पूरे माह रमज़ान के रोज़े रखे होते, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ी होती या अहकामात खुदाबंदी की पैरवी की होती तो आज यकीनन तुम्हारे अंदर कोई तब्दीली आ जाती। अरे छोड़ो ना, चुप करो, जब भी आती हो डराने वाली बातें करती है। मेरे बेटे का फ़ोन आ रहा है, देखती हूँ क्या कहता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा मेरा चंदा? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जियो हज़ारों साल मेरा बच्चा। हाँ ठीक है, हम चलेंगे शाम को उसी रेस्टोरेंट में। हाँ बिल्कुल, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मेरे बेटे का फ़ोन था, माशाल्लाह बहुत अच्छा मेरा बच्चा, इतना फर्मा बरदार है कि मैं तुम्हें क्या कहूँ। जो माँ कहती है वो ही सुनता है, अपने मुँह से कुछ नहीं बोलता। अरे इसी के रिश्ते के लिए तो मैंने तुम्हें एक दफ़ा कहा था, क्या पना? हाँ तो साइमा, मैं आपको बताया था ना आसमा की और इफ़त की बेटियों के बारे में। तो देखो कितनी प्यारी बच्चियाँ हैं, कभी जाकर देखो ना, उनसे मिलो। वो वाली? अरे रहने दो, कहाँ वो, उनका जिक्र लेके बैठ गई है। सर से लेके तो पाँव तक वो हिजाब में होती हैं और ऐसे अपने आप को उन्होंने कवर किया होता है। तोबा तोबा, मुझे तो देख के ही खौफ आने लगता है। कोई अच्छी सी प्यारी सी शर्मीली सी लड़की हो, मुंह से कुछ भी ना बोले और जो मैं कहूँ वो सुने, अपनी ज़ुबान से कुछ ना कहे, खानादारी उसको आती हो, कुकिंग बहुत अच्छी आती हो, रोटियाँ गोल गोल जैसे चांद होता ना खूबसूरत सा गोल सा, ऐसी रोटियाँ पकाए, खाने का उसको बिल्कुल शौक़ ना हो, ऐसी लड़की मुझे चाहिए। तो फिर ऐसी लड़की तो आपको ICU में ही मिल सकती है, आई मीन के इंटेंसिव केयर में ही। क्या मतलब? लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं होता जैसी आपकी डिमांड है। क्यों नहीं होता? देखो तो मजहबी ठीक है थोड़ी सी हो, लेकिन इतनी ज़्यादा भी ना हो कि सर से लेके पाँव तक हर वक्त डराने वाली ही बनी रहे। पर क्या मतलब है आपका साइमा? आप नमाज़ पढ़ते हैं 5 वक्त की, रोज़े रखते हैं और जो कुछ खुदा ने हमें हुक्म दिया है उसको आप फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप दीन को अपने मुताबिक, अपनी सहूलत के मुताबिक जो है उसको आप फॉलो करते हैं, जैसे कि आपके दिल ने चाहा उसके मुताबिक आपने दीन की तमाम बातों को उस तरीके से अपना लिया। नहीं देखो ना, अभी नमाज जब हम पढ़ते हैं मैं सोचती हूँ कि जो क़ज़ाएँ नमाज़ें हैं वो भी पढ़ लूँ, लेकिन जैसे ही मैं पढ़ने लगती हूँ, अल्लाह ने ये तो नहीं कहा ना कि आप अपने जिस्म पे इतना जुल्म करें। खड़ी कहाँ में हो सकती हूँ, इतना मुझे मेरे घुटनों में दर्द है, तो कहाँ मैं पढ़ सकती हूँ? अल्लाह, कहाँ पाला पड़ गया, किससे मैं बात करूँ। बस तुम एक दिन पछताओगी, अपने आप में कोई तब्दीली लाओ। अरे ये तब्दीली तो है, सारा महीना रोज़े रखे, वो तुम्हें नज़र नहीं आ रहे, अल्लाह को नज़र आ रहे। इतना सब कुछ जो उसने मुझे इनायत किया हुआ है ना, इसीलिए इनायत किया, मैं उसकी नेक बंदी हूँ, उसके सारे जो अहकाम हैं वो मैं बजा लाती हूँ। और देखो ना, पूरा महीना रोज़े रखे हैं, नमाज़ें पढ़ी हैं, हिजाब किया है, तो ये तब्दीली तो आई ही थी ना, तो अब वापस अपनी रूटीन में आ गई हूँ, तो ये तब्दीली ही है ना, और क्या है। देखो साइमा, तुझे बहुत गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, ख़ासकर मज़हब के मामले में। अरे गौर व फिक्र तो मैं कर रही हूँ ना, नमाज़ें पढ़ी हैं,
سب کچھ کیا ہے، حجاب کیا ہے، اتنا پورا مہینہ یہ جو میرے اندر تبدیلی آئی ہے تو اسی وجہ سے آئی ہے نا، تو واپس اپنی روٹین میں آ گئی ہوں نا، تو کیا ہوا؟ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے. یہ دیکھو سارا کچھ اس نے مجھے عنایت کیا، اتنا پیارا یہ گھر دیا ہوا ہے، سب کچھ ہے میرے پاس، تو وہ مجھ پہ مہربان ہے تو سب کچھ دے رہا نا. بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ جس کو تم اللہ کا کرم سمجھتی ہو، دراصل اس نے ہو سکتا ہے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا ہو اور تمہاری سب نیکیوں کا ثواب جو ہے وہ اسی دنیا میں ختم ہو جائے اور تمہاری دنیا بھی سخت ہو جائے اور آخرت بھی. بس خدا کے لیے آخرت سے ڈرو. آخرت سے ڈرو؟ وہ تو میں ڈر رہی ہوں، ڈر ڈر کے ہی سارا دن گزارتی ہوں. ایک تو روز آ جاتی ہے مجھے ڈرانے کے لیے، پوری عید کا مزہ کرا کر دیتی ہیں. سوری، آج میں نے آپ کی جو باتیں سنی ہیں نا سائمہ، یقین کرو میں آپ سے مایوس ہو گئی ہوں. اوکے میں چلتی ہوں، خدا حافظ، میں چلتی ہوں. اچھا جاؤ جا، اللہ حافظ. سارا مزہ کرا کر کے رکھ دیا. عید اتنی اچھی سوچا تھا میں نے گزاروں گی، دیکھو تو کتنا اچھا میرا سیٹ تھا. پر ایک بات اس کی یہ بھی سوچنے والی ہے، کیا اللہ نے واقعی مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے اور آخرت بھی سخت ہو جائے گی؟ کیا دنیا میں ہی ثواب سارا ختم ہو جائے گا؟ اللہ نہ کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں تو اللہ سے ڈرتی رہوں گی اور نماز بھی پڑھوں گی. بالکل. ناظرین، آپ نے ابھی کلپ دیکھا اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ہمیں ای میل کے ذریعے اپنا جو ویو ہے ہمیں ضرور ای میل کریں کہ آپ کو کیسا لگا اور آپ نے اس کے حوالے سے کیا آپ کے سجیشن کوئی اس میں آپ دینا چاہیں اس حوالے سے. لیکن اس سے پہلے ہم محترمہ فرح صاحبہ کی طرف چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آج کے جو کلپ میں پیغام تھے وہ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح سے ہمیں ان پیغام کو لینا چاہیے. جی نبیلہ بہن، بہت ہی اچھا کلپ تھا، یعنی کہ اس میں ہمارے لیے اس صورت میں رہنمائی ہے کہ دیکھیے ہر عبادت کا اثر ہوتا ہے. ظاہر ہے جیسے کہ نماز ہے، اس کے اثرات کیا ہیں کہ وہ ہم کو گناہوں سے پروٹیکٹ کرتی ہے، بچاتی ہے، ہمارے اندر وہ کوالٹی پیدا کرتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی جو ہے قوت برداشت ہمارے اندر آتی ہے. تو اسی طریقے سے روزہ ہے، وہ بھی ہمیں جو ہے اس کے بھی اثرات کیا ہیں کہ وہ تقوی اپنے اندر پیدا کرنا، اور اس اثرات اصل بات یہ ہے کہ عبادت کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس عبادت کے محاصل اس کے اثرات کی حفاظت کرنا ہے، کہ وہ اثر ہمارے اندر سے زائل نہ ہو، وہ کنٹینیو ہو. تو یہ جو اب آپ نے کلپ دکھایا تو اس میں ہم کو دونوں نظر آ رہا ہے کہ ایک لیڈی ہیں کہ جن کے اندر اس روزے کے اثرات مطلب ماہ رمضان گزر جانے کے بعد بھی موجود ہیں، اور ان کے اندر ایک اویئرنس ہے، اور وہ اس اویئرنس کو، اس بیداری کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں کر رہی ہیں بلکہ اور دوسرے لوگوں کی بھی رہنمائی امر بالمعروف کے ذریعے سے کر رہی ہیں. اور جو دوسری خاتون ہیں ان کا یہ دکھایا ہے کہ انہوں نے ماہ رمضان کے ان روزوں کو ایک رسم کے طور پہ کہ ایک عادت ہے، ایک ہم پر واجب ہیں، لہٰذا ہم کو ان ماہ رمضان میں اپنے موازنہ، اپنے محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے کردار کو کرنا چاہیے، اور جب رمضان ختم ہو جائے تو پھر وہ دوبارہ سے ان کی جو وہی تھنکنگ اور ان کے اندر اس روزے کے بعد کے اثرات نظر نہیں آ رہے. وہ جیسے انہوں نے کہا نا تبدیلی آنی چاہیے ماہ رمضان میں، ہمارے اندر ایک تبدیلی، اس کے بعد ہم اپنے اندر ایک تبدیلی کو محسوس کریں. تو وہ جیسے انہوں نے کہا کہ تبدیلی کے مفہوم کو نہیں سمجھی، وہ انہوں نے کہا تبدیلی آئی کیونکہ میں بدل گئی، چینج ہو گئی ماہ رمضان میں نے اپنی روٹین کو چینج کیا، روزہ رکھا، نمازیں پڑھی، حجاب کیا. لیکن اب واپس میں جب ماہ رمضان ختم ہوا تو میں واپس اپنی روٹین پہ، تو یہ میری تبدیلی. جی یہ بہت ہی لا علمی ہے کہ وہ اس تبدیلی کو کہ جو ماہ رمضان میں آپ کے کریکٹر بلڈنگ میں، آپ کی فکر میں، آپ کے عمل میں جو چینج آنا چاہیے وہ اگر نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان ایام میں روزے رکھے، ثواب تو ملا، مگر جو ثمر تھا ان اثرات کی صورت میں جو آپ کی کریکٹر بلڈنگ میں ہیلپ کرتا، آپ کے عمل کو بہتر بناتا، وہ ثمر آپ اس سے محروم رہے. ان روزوں کا ثواب ضرور ملا ہے کہ جو آپ نے ان ماہ رمضان میں رکھے ہیں، مگر اس کے ثمر کو آپ کنٹینیو نہیں کر سکے، یعنی کہ اس کو آپ اپنے اندر محفوظ نہیں کر سکے. ماہ رمضان گیا اور اس کے اثرات اور اس کے ثمرات بھی اسی کے ساتھ
رخصت ہو گئے. تو اس کی طرف میں سمجھتی ہوں ناظرین کو اور ہم سب کو متوجہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جو ہے ان روزے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر تقوی کی صورت میں ثمر پیدا کیا ہے کہ ہمارے اندر ایک بہتر عمل بہتر فکر کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی, اللہ سے قریب تر ہوئے, تو اس قربت کو کنٹینیو رکھیں, اس قربت کو قائم رکھیں. وہ جو کنیکشن ہمارے رب سے ہو گیا ہے ان ماہ رمضان میں, وہ کنیکشن ٹوٹنے نہ پائے. بالکل, وہ کہتے ہیں جب ہم ماہ رمضان شروع ہوا تو کہتے ہیں کہ پروردگار کا دسترخوان بچ جاتا ہے اور اس پہ طرح طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں, اور نعمتیں اس کا مطلب ہے ہم نے اکٹھی نہیں کی. اگر ہم بعد میں اس سے کچھ سیکھا نہیں, ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا, اپنی اصلاح نہیں کی, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے وہاں سے ہمیں کوئی نعمت ملی نہیں, حاصل نہیں کر سکے. اور دوسرا پوائنٹ آپ نے دیکھا, آپ لوگوں سے بھی میں یہی کہوں گی, آپ بھی اپنے ویوز دیں ضرور اپنے مہمانوں سے, کہ وہ جو تھا کہ اس میں دنیا کی خواہش کہ مجھے تحفے ملیں گے, وہ جو ایک بچوں کے اندر کانسیپٹ ہوتا ہے, وہ لوگ فارورڈ کرتے ہیں کہ عید آئے گی اور ہمیں طرح طرح کے تحفے ملیں گے, ان کی عید کا کانسیپٹ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے. لیکن ہم تو چونکہ بڑے مطلب ایڈلٹس جو ہیں وہ تو باعلم ہوتے ہیں, اور اتنا نالج ہونا چاہیے کہ بچوں میں اور ان کی سوچ میں فرق ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح سے سوچتے ہیں کہ عید کا دن جو ہے وہ, جیسے معصومین کی ہمیں حدیث ملتی ہے کہ اس دن پہلے یہ سوچو کہ اگر تو ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہیں تو ہمیں حق بنتا ہے کہ ہم اس دن خوشی منائیں. بے شک, سبحان اللہ, صحیح بات آپ نے بہن یہ کہی. اور بڑوں کے لیے تو, بچوں کے لیے تو بہرحال وہ ایک عید کا سما, ایک عید کا ہوتا ہے, یہ انہیں عیدی ملتی ہے. اور کپڑے, جبکہ وہ روزانہ ہی تقریباً نئے کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک عید کا ایک خاص ان کے لیے کپڑے بنائے جاتے ہیں, تو انہیں پہننے میں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. لیکن جہاں تک بڑوں کا سوال ہے, اس میں یہ ہے کہ ماشاءاللہ پورا مہینہ رمضان کا گزارنے کے بعد ہم بڑوں کے لیے تو عید کا دن ہی سب سے بڑا پروردگار عالم کی طرف سے انعام ہے, کیونکہ ہم اتنا پروردگار عالم کے ساتھ نزدیک ہو چکے ہیں کہ اب عید کے دن بھی بس یہ دعا کرتے ہیں کہ بس اب ہمیں واپس نہیں جانا ہے, ہمیں اسی رغبت سے اپنے دین کی طرف آنا ہے, اپنے رب کی طرف آنا ہے, جس رغبت سے ہم اس رمضان کے مہینے میں اپنے رب کی طرف متوجہ رہیں. اور ان تمام لوگوں کا, ان تمام بچوں کا خیال رکھیں, مدد کریں اپنے جتنی بھی آپ کی استطاعت ہے اس کے لحاظ سے. جیسے میں یہاں پہ ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ غربت کے سائے میں پڑا ہوا ایک ننھا بچہ, غربت کے سائے میں پڑا ہوا ایک ننھا بچہ, یہ آگے کا اس کا مجھے, غربت کے سائے میں پڑا ہوا ایک ننھا بچہ جھوٹی ہنسی پہ عید پر احسان کر گیا. اب اگر ایسا کوئی بچہ آپ کو نظر آ رہا ہے, سڑکوں پہ نظر آ رہا ہے, کہیں ادھر ادھر نظر آ رہا ہے, یا وہ لوگ جو آپ کی مدد کے محتاج ہیں, محتاج تو وہ سب لوگ پروردگار کے ہوتے ہیں, لیکن پروردگار نے اگر آپ کو اتنی استطاعت دی ہے کہ آپ کسی کی مدد کر سکیں, تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے. ان تمام لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو کہ ہماری مدد کے مستحق ہیں. بالکل, مجھے آپ کی بات سے نا ایک بہت اچھا واقعہ یاد آتا ہے کہ عید کا دن تھا, مدینے کا شہر ہے, جناب رسول خدا عید کی نماز پڑھوانے جا رہے ہیں, اور نماز پڑھوائی انہوں نے, بچے خوشی سے جھوم رہے ہیں, اور کپڑے نت نئے کپڑے پہنے ہوئے انہوں نے, ہر طرف خوشی کا ماحول ہے. جناب رسول خدا عید کی نماز پڑھا کے واپس باہر نکلتے ہیں تو ایک بچہ سڑک کے کنارے بیٹھا رو رہا ہوتا ہے. تو جناب رسول خدا اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیراتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تم کیوں رو رہے ہو. تو وہ بچہ جواباً خاموش رہتا ہے, کوئی جواب نہیں دیتا. تو جناب رسول خدا, کیونکہ وہ بچہ سہما ہوا ہوتا ہے, وہ جناب رسول خدا دوبارہ اس کے کاندھے پہ تھپ تھپاتے ہیں اور اس کو پیار شفقت کا مزید اظہار کرتے ہیں. تو وہ بچہ روتے ہوئے کہتا ہے کہ یار کہ میرے والد جو تھے وہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے, اور میری والدہ نے دوسری شادی کر لی, اور اب جو میرے ستیلے والد ہیں وہ مجھے بالکل محبت نہیں کرتے, مجھ سے بالکل شفقت نہیں کرتے, مجھے مارتے پیٹتے ہیں. اور اب عید کا موقع ہے جہاں سب کے بچے خوبصورت لباس میں ملبوس ہے, اور میں تنہا یہاں بیٹھا ہوں کیونکہ میرے لیے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے عید.
اس لیے جب وہ بہت بچے کا وہ دیکھ کے جناب رسول خدا کو بہت زیادہ وہ ایک دم سے ہوئے اور انہوں نے اس بچے کو کہا کہ کیا تم پسند کرو گے کہ میں تمہارا والد بنوں اور میری زوجہ تمہاری والدہ بنے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تمہاری بہن بنے. تو بچے نے سر اٹھا کے جناب رسول خدا کی طرف دیکھا اور جب وہ دیکھا کہ یہ تو جناب رسول خدا ہے تو وہ آپ کے قدموں میں گر گیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی باعث کیا. تو اس کہانی سے ہمیں مورل یہی ملتا ہے کہ آپ سے جس قدر ہو سکے ممکن آپ یتیموں غریبوں بیواؤں کی مدد کریں, کیونکہ اصل مقصد یہی ہے نا کہ ہماری دولت میں ہمارے پیسے میں کسی غریب کا کتنا حصہ ہے, اور اگر ہم سب اپنی اپنی جگہ پہ ہر غریب کا حصہ رکھ کے چلیں تو میرا خیال ہے کہ غربت ختم ہو جائے. بے شک دنیا میں کوئی غریب نہ کوئی رہے. غریب نہ رہے. بالکل بچہ فرمایا آپ نے. اب چلتے ہیں ہم رباب بہن کو دیکھتے ہیں کہ ان کی کوکنگ جو ہے وہ کیسی جا رہی ہے. رباب بہن اب کون سی ڈش بنا رہی ہیں؟ آج میں بنانے جا رہی ہوں, جیسے کہ عید ہے تو پہلے بھی ہم نے میٹھا بنایا ہے, تو میں باجی فرد کا شکریہ ادا کروں گی کہ وہ آئے ہیں اور ہمارے ساتھ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. یہاں پہ ابھی ہماری جو دوسری ریسپی ہے وہ ہے ہماری بامبے بریانی, وہ ہم بنانے جا رہے ہیں. تو اس میں کیا کیا اشیاء ڈلیں گی وہ ساری انگریڈینٹس ادھر لائن اپ ہیں میرے پاس ہیں, پڑی ہوئی ہیں. اور اس کے ساتھ جو میٹ ہے وہ میں نے لیمب کا استعمال کرنا ہے. ہاں ہم بریانی تو واقعی اور بامبے بریانی تو ماشاءاللہ, اور اس کے تو انگریڈینٹس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ عید کا سماں ہے تو میں نے سوچا کہ کچھ عید کا ماحول بننا چاہیے, کیونکہ پورے ہمارے اسٹوڈیو میں ماشاءاللہ سے عید کا ماحول چل رہا ہے. تو اس کے حوالے سے ویسے میری جو مینیو تھا وہ کچھ دوسرا تھا, لیکن وہ میں نے چینج کر کے تو اس کو بامبے بریانی کی شکل میں دے کے تو انشاءاللہ کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے سامنے آئے تیار ہو کے. ماشاءاللہ. چلیں ہم تو بہت بے چینی سے انتظار کریں. آج انشاءاللہ آپ کی جو تمام ڈشز ہیں ان کو ہم ٹیسٹ کریں گے ضرور انشاءاللہ. جی ناظرین, دوبارہ آپ کو سلام کرتی ہوں اور بہت بہت سلام اور عید مبارک دیتی ہوں. تمام حاضرین اور سامعین جو بھی ہیں سب کو عید مبارک. تمام امت مسلمہ جو عید آج منا رہے ہیں ان کو بھی, اور عید کی خوشیاں جو ہیں ان کو خداوند کریم آپ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سیلیبریٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا جو ہم میں وہ لوگ نہیں ہیں, لیکن ہماری کیا کہتے ہیں کہ ہماری امداد کی طرف ان کا دھیان ضرور ہے کہ وہ جب دسترخوان بچھائیں تو ان کا ضرور خیال کیجیے گا. یہاں پہ میں بامبے بریانی بنانے جا رہی ہوں تو اس کی جو انگریڈینٹس ہے وہ میں سب آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں کیا کیا اشیاء جو ہیں وہ شامل ہوں گی. یہاں پہ لیمب کا گوشت میں نے جو ہے وہ لیا ہے, تو اس کے جو ٹکڑے ہیں وہ درمیانے سائز کے آپ کروا دیجئے گا. تو لیمب ہے میرے پاس. یہاں پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی حلال ورلڈ والوں کا, جن کی وجہ سے یہاں پہ میرا پروگرام جو ہے وہ سپانسر ہوتا ہے. تو بہت شکریہ, خداوند کریم ان کے توفیقات میں اضافہ کرے, الہی آمین. تو جو میٹ ہے یہ ان کی طرف سے پرووائڈ کیا گیا ہے, یہ ہے میرے پاس. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بریانی میں بہت زیادہ جو انگریڈینٹس ہیں وہ شامل ہوتی ہیں, جن میں کوکنگ آئل ہم نے استعمال کرنا ہے, کھڑے مسالے ہیں یہ سارے, کالی جو بڑی الائچی ہے وہ ہے, لونگے ہیں, زیرہ ہے اور دار چینی ہے. دوسرے جو کھڑے مسالے ہیں وہ میرے پاس شامل کروں گی ان کو. تو یہاں پہ ٹماٹر ہیں ہمارے پاس, ہری مرچیں ہیں, آلو وہ میں نے کاٹ لیے ہیں, دہی کا استعمال ہم نے کرنا ہے, جنجر گارلک کی پیسٹ, اچھا لیمن جوس بھی ہے میرے پاس, اور فریش لیمن کے سلائس جو ہیں وہ بھی میں نے کاٹ لیے ہیں. اور یہاں پہ زردہ کلر جو ہے وہ ہم نے بریانی میں ڈالنا ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بریانی میں جو ہے وہ ہلدی نہیں ہوتی ہے, لیکن ہم نے زردہ کلر جو ہے وہ شامل کرنا. یہاں پہ جو بریانی کا مسالہ ایک بنا بنایا بھی ملتا ہے وہ بھی ہم نے شامل کر لینا ہے. تو اس کے علاوہ آپ جو کیوڑا ہوتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں. پیاز ہے, ٹماٹر, ہری مرچیں اور جنجر گارلک جو ہے وہ بھی ہم نے چاپ کیا ہوا ہے, اور ہرا دھنیا ہے. یہ ساری انگریڈینٹس ہیں جو کہ ہمارے بریانی کو بریانی بنائیں گے. تو کیسے بنائیں گے آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ کرتی ہوں اور بڑھتی ہوں میں اپنی کوکنگ کی جانب. جیسے کہ آج عید ہے اور آپ سب تمام حضرات جو ہیں اپنے گھروں میں خوشیاں منا رہے ہیں, تو
ظاہر ہے کہ کوکنگ بھی جو ہے وہ بھی ساتھ ضروری ہے. دعوت اگر دی ہے ہم نے تو مہمان آنے والے ہیں تو کیا کچھ بنانا ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے, لیکن ایک آئیڈیا سا ہو جاتا ہے اگر ہم بتائیں کہ چلیں, ذہن میں ہو جاتا ہے کہ جھٹ سے اٹھیں اور اپنی کچن میں جائیں اور جلدی سے کبرڈ جو ہے وہ کھولیں اور وہاں سے چیزیں نکال کے تو بنانی شروع کر دیں اور اپنا دسترخوان جو ہے وہ خدا کی نعمتوں سے ہم سجا دیں. اچھا کیا کیا ہے یہاں پہ میں نے, کیا کرنا ہے, آنچ تھوڑی سی ہلکی کی ہے اور یہاں پہ کوکنگ آئل تھوڑا سا ڈال کے اس کو میں نے یہاں پہ رکھ دینا, اور پیاز جو ہم نے کاٹی ہوئی ہے اس کو شامل کر دینا. یہ تقریباً 2 درمیانے سائز کی جو ہمارے پاس پیاز ہے وہ میں نے شامل کی ہے. باقی کی جو اشیاء ہیں وہ ابھی میں یہاں پہ ہی رکھوں گی, یہ بعد میں نے شامل کرنی ہے. مجھے چاہیے چمچہ میرے پاس موجود ہے اور ہلا کے اس کو ہم تو ایسا کریں گے کہ تھوڑی دیر کے لیے براؤن ہونے تک چھوڑ دیں گے. اچھا یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے کہ پہلے پیاز کو تھوڑا سا براؤن کر کے تل کے میں نے نکال لی ہے, کیونکہ ہم نے اس کو اپنے دہی کے اندر شامل کرنی ہے. یہ پیاز 1 عدد جو ہے وہ میں نے براؤن کر لی ہے, اس کو بھی ہم نے اپنی بریانی کے اندر شامل کرنا ہے دہی کے ساتھ. یہاں پہ پیاز جو ہے وہ براؤن ہو جائے گا اور جو ہمارا میٹ ہے اس کے اندر میں ساری جو اپنی انگریڈینٹس ہیں وہ شامل کروں گی, اور جو کھڑے سارے مسالے ہیں ان کو ہم نے پیسنا ہے. تو انشاءاللہ ابھی جھٹ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تیار ہو کے آپ کے سامنے آئیں گی, اور آپ بھی انجوائے کیجئے, عید کو سیلیبریٹ کیجئے, سب کے ساتھ خوشی منائیے, اپنے گھر والوں کے ساتھ. بڑوں کا بھی خیال رکھیے کیونکہ عید بڑوں کے ہی ساتھ ہوتی ہے. اچھا یہاں پہ ایسے کرتی ہوں کہ میں تھوڑا سا گرینڈ کر لیتی ہوں مسالہ جو میں نے اس کے اندر بریانی کے اندر شامل کرنا ہے. یہ سارا جو ہے مسالہ یہ میں نے گرینڈ کر لیا, اس کی بہت اچھی سی خوشبو جو ہے وہ آ رہی ہے. اچھا یہاں پہ جو دوسرا بریانی کا مسالہ ہے اس کے اندر تیز پتہ جو ہوتے ہیں وہ بھی ہیں ہمارے پاس, اور ساری چیزیں اس کے اندر میں نے گوشت کے ساتھ مکس کر کے تو یہ اس کو دیگچی میں شامل کرنا ہے. دہی اس کو ہم شامل کریں گے. اچھا یہ تقریباً میرے پاس 1 پیالہ دہی کا ہے, آپ چاہیں تو اپنے حساب سے لیجئے گا کہ جتنا آپ کا میٹ ہے اس حساب سے. اچھا یہاں پہ جو میرے پاس بریانی مسالہ ہے یہ پہلے میں اس کے ساتھ مکس کر دوں گی, اور یہ جو ہے یہ جب ہم اپنے دیگچی میں ڈالیں گے سارا گوشت اور دم پہ جب میں رکھوں گی تو اس وقت اس کو شامل کرنا ہے. یہاں پہ میں لیتی ہوں 1 سپون, بسم اللہ, اور اس کو ہم نے کرنا ہے مکس. اچھا کیونکہ یہاں پہ ٹائم بہت کم ہے تو ابھی سے میں نے اس کو مکس کیا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کم از کم 4 گھنٹے اس کو میرینیٹ کر کے تو پلیز آپ جو ہے وہ فریج میں رکھ دیں, تاکہ جو اچھی طرح سے جو تمام مسالے جات ہیں وہ سارے اس گوشت کے اندر جذب ہو کے ان کی جو مہک ہے اور ان کی جو لذت ہے وہ شامل ہو جائے. ابھی بہت پیاری پیاری سی خوشبو نکلنی شروع ہو گئی ہے, اور ظاہر ہے کہ بامبے بریانی ہم بنانے جا رہے ہیں تو اس میں آلو جو ہیں وہ میں نے 2 عدد شامل کیے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیے, کیونکہ میں آلو جو ہے ان کو چھیلتی بالکل نہیں ہوں, کیونکہ اگر سکین اتار دیں تو ان کی ساری جو افادیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ آلو جو ہے وہ چھلے بغیر آپ اس کو دھو کے اسکرب کر کے اس پہ سے مٹی اتار کے تو پھر آپ ان کو کاٹ کے اپنی کوکنگ میں شامل کریں. اچھا یہ بھی اس کے اندر چلا گیا. یہاں پہ جو پیاز ہے اس کو میں نے, اچھا آپ چاہیں تو اس کو گرینڈ بھی کر سکتے ہیں, لیکن میں نے اس کو گرینڈ نہیں کرنا, اس کو ایسے ہی لمبے لمبے جو ہم نے لمبے پیاز کاٹی ہے اس کو میں نے ایسے ہی شامل کرنا ہے, کیونکہ ہر بندی کی اپنی اپنی پسند کے مطابق وہ چیزیں جو ہے وہ شامل کرتی ہیں. تو میں نہیں چاہتی کہ اس کو بالکل ہی جو ہے وہ ایک چورے کی شکل دے کے تو اس کے ساتھ شامل کریں. اچھا سارا جو میٹ ہے ہمارا بہت اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے, اور پیاز کی جو ہے الگ سے خوشبو نکلنی شروع ہو گئی ہے. تو
یہ رہا ہمارا میٹ جو ہم نے ابھی اس کو میرینیٹ کیا ہے. جب تھوڑا سا پیاز میرا براؤن ہو جائے گا, یہاں پہ مسالہ ہمیں چاہیے, کیونکہ جتنا بریانی کے اندر آپ مسالہ زیادہ ڈالیں گے اور جو میٹ ہوگا تو وہ بریانی بہت اچھی بنتی ہے. اگر مسالہ کم ہوگا اور میٹ کی مقدار بھی کم ہوگی تو وہ جو بریانی ہے وہ اس طرح کی ٹیسٹ اس میں نہیں آئے گی. تو انشاءاللہ ایک بہت اچھی سی ہماری بریانی جو ہے وہ تیار ہوگی. باقی کی جو اشیاء ہیں وہ ساتھ ہی ہم شامل کریں گے. یہاں پہ میں نے جنجر گارلک کی جو پیسٹ ہے وہ جب میں نے میٹ ڈالنا ہے تبھی اس کے اندر شامل کرنا ہے. ویسے آپ چاہیں تو یہ اس وقت بھی ڈال سکتے ہیں جب ہم نے اس کو میرینیٹ کیا ہے. تو ماشاءاللہ سے بہت اچھے ٹائم جا رہا ہے اور سب لوگ جو ہے وہ عید کی خوشیوں میں مصروف ہیں. تو اسی حوالے سے ہم بھی یہ جو پروگرام ہے ہم نے وہ آپ کے لیے بنایا ہے اور آپ تک لے کے آئے ہیں اپنی ریسپی. اور باجی نبیلہ بھی جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں اور ماشاءاللہ پورا اسٹوڈیو جو ہے وہ سجا ہوا ہے اور آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی پروگرام جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. بس تھوڑی دیر ہے, جب پیاز براؤن ہو جائے گا تو میں اس کے ساتھ گوشت جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی. یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے کہ جو لہسن تھا وہ بھی ہم نے ڈال دینا ہے اور جنجر جو ہے فریش جو ہمارے پاس ہے وہ ابھی سے میں نے شامل کر دینی ہے. نمک اس کے اندر ابھی تھوڑا سا میں شامل کر دوں گی کیونکہ نمک جو ہے وہ پیاز کو گلانے میں جلدی مدد کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ نمک کے بغیر تو بالکل ہی کھانا جو ہے وہ ذائقہ نہیں ہوتا. اچھا, نمک یہاں پہ تقریباً 1 ٹیبل سپون کے برابر میں نے ڈالا ہے, آپ اپنے حساب سے ڈال لیجئے گا. اور جب میں نے چاول ابالے ہیں تو اس کے اندر بھی میں نے نمک استعمال کیا ہے. چاول جب ابالنے کے لیے رکھا تھا, کیونکہ جب چاول ہم ابالتے ہیں تو ان کے اندر اگر نمک ڈال دیں تو وہ چاول جو ہے وہ پھیکے سے نہیں رہتے. جب ہم وہ بریانی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ان میں بھی نمک کی جو ٹیسٹ ہے وہ باقاعدہ سے آ چکی ہوتی ہے. اور چاول جو ہیں وہ میں نے پہلے سے ابال لیے تھے. یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں, یہ دیکھیں چاول آپ اپنی پسند کے جو بھی استعمال کرتے ہیں, بہت اچھے سے چاول ہیں اور لمبے لمبے دانے سے ہیں اور ان کو آپ نے ابالنا ہے. جب ان میں ایک کنی رہ جائے تو آپ ان کو چھوڑ دیں اور پھر آپ ان کو جو ہے وہ کیونکہ دم پہ بھی یہ گلتے ہیں تو اگر زیادہ پہلے ہی ہم نے گلا دیے تو وہ چاول بہت زیادہ گل جائیں گے. یہاں پہ ہمارا پیاز جو ہے وہ براؤن ہو چکا ہے. اب میں کیا کروں گی, یہ جو سارا میٹ ہے مسالے کے ساتھ, بسم اللہ, یہ سارا اس کے اندر چلا گیا اور اس کو اب ہم نے بھوننا ہے. کیونکہ آپ اس کو جو ہے چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں, مٹن کے ساتھ بنا سکتے ہیں, جو آپ کی اپنی پسند کا میٹ ہو اس کے حساب سے آپ بنا سکتے ہیں. باقی کے سارے اب مسالے جو ہے وہ اس کے اندر ہیں. یہ ساری چیزیں میں ایڈ کر کے اس کو دم دے کے رکھ دوں گی تاکہ جو میٹ ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے. ساتھ میں ہری مرچیں بھی ہیں ہمارے پاس, یہ بھی چلی گئی ہیں. اس کی بہت پیاری پیاری سی خوشبو جو ہے وہ نکلنی شروع ہو گئی ہے. میرا خیال ہے کہ نکلنی شروع ہو گئی ہے. یہ ابھی جو ہمارے سارے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ خوشبو نکل رہی ہے یا نہیں نکل رہی. اچھا چلے, سب چیزیں اس کے اندر میں نے ڈال دی ہیں. ادرک لہسن کی پیسٹ وہ بھی تھوڑی سی شامل کر دیتے ہیں. اور یہاں پہ جو جوس ہے میرے پاس, لیمن جوس, وہ بھی چلا گیا ہے میٹ کے اندر. مسالے جو ابھی میں نے سارے اس کو پیسے ہیں وہ بھی, کیونکہ جب تک بریانی کے اندر مسالے نہ ہوں بریانی کا مزہ نہیں ہوتا. انشاءاللہ بہت اچھی سی ایک لک کے ساتھ ہماری بریانی جو ہے وہ تیار ہوگی.
تو پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں سارے مسالے جو ہیں میں نے اس کے اندر شامل کر لیے ہیں. میٹ جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے لے لیجئے گا کہ کتنا آپ کو چاہیے, اور بوٹی جو اس کا سائز ہے وہ بھی اپنے حساب سے رکھوائیے گا. یہاں پہ آلو جو ہے وہ بعد میں شامل کروں گی کیونکہ آلو بہت جلدی گل جاتے ہیں, تو تھوڑی دیر پہلے جب ہم دم پہ رکھنے لگیں گے تب میں آلو جو ہے وہ ایڈ کروں گی. یہاں پہ ایک اور ہماری جو ریسپی ہے ڈرم سٹک کی ہے, وہ ہم میرینیٹ کر لیں آپ. چکن ڈرم سٹک ہے, ان کو ہم تندوری مسالے کے ساتھ اور سوکھی میتھی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ, نمک کے ساتھ اور لیمن جوس کے ساتھ, جنجر گارلک کی پیسٹ ڈال کے تو آپ ان کو میرینیٹ کر دیں, ایک رات بھگوئے رہنے دیں, صبح ان کو بنائیں, بہت اچھی طرح سے بنے گی. اور یہ بھی ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ دیگچی میں ہی بنانی ہے. اگر آپ چاہیں تو ان کو اوون میں بھی بنا سکتے ہیں اور ان کی بہت اچھی جو ہے وہ ٹیسٹ آئے گی. یہاں پہ ہم چیزیں ادھر رکھ کے جو میری دوسری دیگچی ہے اس کو چڑھا دیتی ہوں. اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے, چولہا ہو گیا ہے ہمارا آن, اور کیا کروں گی تھوڑا سا آئل جو ہے وہ شامل کروں گی. بہت زیادہ ہم نے اس کو نہیں ڈالنا کیونکہ اگر چاہیں تو آپ اس کو اوون میں بھی بنا سکتے ہیں. تو اگر دیگچی میں ہم نے بنایا ہے تو بہت ہلکا سا ٹچ دے کے دیگچی کو, تو اس میں ہم نے لیگز جو ہیں وہ شامل کرنی ہے یہ. اور یہاں پہ دوبارہ میں شکریہ ادا کروں گی حلال ورلڈ والوں کا, خدا ان کے توفیقات میں اضافہ کرے, الہی آمین. ساری چیزیں چلی گئی ہیں اور یہاں پہ ہمارا روسٹ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ جلدی تیار ہوگا. اور یہاں پہ میں نے سارے جو مسالے تھے وہ شامل کر کے تو اس کو رکھ دیا ہے تاکہ گوشت جو ہے وہ دہی کے پانی میں ہی گلے. تو پھر میں اس کی جو تہہ ہے وہ لگاؤں گی اور چاول کی لگا کے بریانی جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گی. ابھی دیکھتے ہیں کہ باجی نبیلہ جو ہیں وہ پروگرام کو کہاں تک لے کے جا رہے ہیں, اور ہمارا ساتھ ضرور دیجیے گا. آپ سب کو عید مبارک. جی ناظرین, ہم چلتے ہیں محترمہ فریح صاحبہ کی طرف. ہم نے ان سے پوچھا نہیں کہ یہ ذائقہ کچن میں جو سویاں بنا کے آئی ہیں کیا وہ مکمل کمپلیٹ کر کے آئی ہیں یا ابھی وہ انفنشڈ چھوڑ کے آئیں؟ جی محترمہ فریح صاحبہ. ہاں نبیلہ بہن, آج رباب بہن نے مجھے جو ہے وہ پکڑ لیا. آج آپ پکڑے گئی. تو میں نے کہا چلیں عید کا سماں ہے تو میں بھی اپنا حصہ ان کی کچن میں بھی ڈال دوں. تو ویسے تو وہ خود ماشاءاللہ بہترین کھانے بناتی ہیں. تو جیسا کہ ہم سبھی لوگ سویاں عید سے مخصوص ہیں ڈش, تو میں نے وہ سویاں بنائی ہیں. اور میں یہی رباب بہن سے بھی کہہ رہی تھی کہ یہ سویاں جو ہیں وہ میری والدہ مرحومہ کی ریسیپی ہے, اور جب بھی عید آتی ہے اور میں بناتی ہوں تو مجھے اپنی والدہ بہت یاد آتی ہیں. اور مگر یہ کہ سب لوگ بہت تعریف کر کے کھاتے ہیں, مگر یہ جملہ سننے کو ضرور ملتا ہے کہ امی جیسی نہیں ہے. بالکل. تو ظاہر ہے ماں کے ہاتھوں کی چاشنی اور ان کی ممتا کے ساتھ جو وہ بناتی تھی وہ ذائقہ مجھ میں تو نہیں آ سکتا. تو آج سویاں انشاءاللہ آپ سب لوگ ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ, اور ہم شو بہت اچھی بنے, اور تعریف ضرور کر دیجئے گا. مجھے آپ کی سویوں پہ ایک فنی شاعری ذہن میں آ رہی ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی 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 ارشاد. ہم سویاں بھی شوق سے کھاتے ہیں واہ جی واہ, ہم سویاں بھی شوق سے کھاتے ہیں واہ جی واہ, حلوے بھی فیرنی بھی اڑاتے ہیں واہ جی واہ. بریانی ہو پلاؤ ہو چرغا ہو پائے ہوں, یہ خوش خوراک ہونے کی نشانی. بریانی ہو پلاؤ ہو چرغا ہو پائے ہوں, بن بھوک کے بھی رگڑا لگاتے ہیں واہ جی واہ. ہم منہ نہیں لگاتے اگر ہو بوائلر, ہم منہ نہیں لگاتے اگر ہو بوائلر, مرغی اگر ہو دیسی اڑاتے ہیں واہ جی واہ. گردن کی اور پوٹے کی پرواہ نہیں ہمیں, مرغے کی ٹانگ ہو تو چباتے ہیں واہ جی واہ. رکھتے ہیں ایک وقت میں ہم 4 بیویاں, معذرت کے ساتھ, رکھتے ہیں ایک وقت میں ہم 4 بیویاں, آپس میں 100 کنوں کو لڑاتے ہیں واہ جی واہ.
بہت خوب. یہ تو آج عید کے حوالے سے آپ نے ذکر کر دیا. اور عید والے دن کافی صبح ہیوی ناشتہ ماشاءاللہ سب کچھ یہی ہوتا ہے اور اس قسم کا ناشتہ عید والے دن تو ماشاءاللہ ہر گھر میں یہی ماشاءاللہ ہر گھر میں جو ہے کچن جو ہے بہت زیادہ ماشاءاللہ دسترخوان ہرا بھرا رہتا ہے اور پایوں سے بھرا پایوں سے بھرا نان سے بھرا. ناظرین اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ایک اور خاص ہم نے آج ایک کریٹو کارنر کریٹ کیا ہوا ہے, تو ہم اس کی طرف چلتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہاں ہمارے لیے آپ کے لیے کیا نئی چیزیں اور نئے آئیڈیاز ہم آپ کو پیش کریں گے. ناظرین یہ ہمارا کریٹو کارنر. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں محترمہ طلعت حسن, اور ان کی آپ سے پہلے بھی ملاقات ہو چکی ہے ہمارے پروگرام میں بھی اور دوسرے پروگرامز میں, اور ان کے ساتھ ہمارے آج یہاں بچیاں بھی موجود ہیں اور مہندی لگا رہی ہیں, اور ہم دیکھیں گے کتنے خوبصورت پیٹرن بنا رہی ہیں. تو ناظرین ہمارا ماشاءاللہ اسٹوڈیو میں بالکل عید کا سما ہے. کاش اگر آپ یہاں ہمیں جوائن کر سکتے, پر آپ آلریڈی ہمیں ٹی وی کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں, ہم آپ کے بہت ممنون ہیں. آئیے ہم السلام علیکم طلعت بہن. وعلیکم السلام. آج تو آپ کوئی نیا ٹیلنٹ لے کے ہمارے ساتھ آج بہت بالکل جی آئی ہیں. جی آج کیا آپ کے پاس یہ پینٹس ہیں اور مٹیریلز اور یہ پیپر, کافی کچھ لگتا ہے کہ آپ ہمیں آج بہت سی آئیڈیاز دیں گی, بہت چیزیں سکھانے آئی ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ عید کے حوالے سے کیا کیا کر سکتی ہیں. اور یہ آپ کیا بنا رہی ہیں؟ یہ میں فلاور بنا رہی ہوں, پیپر فلاور. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. ناظرین یہ انہوں نے پیپر سے کریپ پیپر اس سے بنایا ہے انہوں نے یہ فلاور, اور دیکھیں کیسے انہوں نے میچ کیا. یہ اسٹک ہے اور یہ آپ دکھا رہی ہیں کہ کیسے انہوں نے یہ دیکھیں یہ آپ کی باربیکیو اسٹکس, یو کین یوز اینی اسٹک, یعنی آپ درخت سے بھی توڑ کے, اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ کوئی بھی اسٹک یوز کر سکتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ تو باربیکیو اسٹکس گھر میں ہوتی ہیں. اور سب سے پہلے آپ اس میں یہ بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے فلاور کا, یلو اور اورنج, اس کو آپ لگائیں ود دا کریپ پیپر. جی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کو ذرا اچھا مضبوط کرنے کے لیے اس کے اوپر یہ آپ نے کریپ پیپر کی سٹرپس کاٹی ہیں اور اس کو رول کر رہے ہیں. اس کو جسٹ رول اٹ. اور کریپ پیپر میں ایک بہت اچھی بات ہے, ٹیکس اٹس پوزیشن, جدھر بھی آپ اس کو پلیس کرتے ہیں اسٹیز, کیونکہ یہ سچ وہ کرنکل والا کریپ. ایگزیکٹلی. اور اف یو وانٹ مور کرنکلس جیسے فلاور کی ہوتی ہیں پیٹلس کی, تو وہ میں آپ کو اس کی اور پیٹل کی کرنکل بنانا سکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح فولڈ ہوا ہے. بیکاز اگر آپ اس طرح جسٹ پیٹل کاٹیں گے تو یہ اسٹریٹ رہے گا. فار ایگزامپل اگر آپ ویسے نہیں کاٹ سکتے ہیں تو آپ جسٹ ڈرا اٹ فرسٹ, اوکے, اور پھر اس لائن پہ جو بھی آپ نے ڈرا کیا ہے اسٹینسل, یا آپ ہاتھ سے نہیں ڈرا کر سکتے تو آپ اس کو ڈرا کر کے اور کاربن پیپر سے اس کا امپریشن لے سکتے ہیں. اور بہت ایکسپرٹ ہیں, کتنی اچھی طرح سے آپ نے اس کو کاٹ لیا. بہت عرصے سے آپ یہ کام کر رہی ہیں. جی بیسیکلی آئی ایم این آرٹ ٹیچر ایز آئی ٹولڈ یو بیفور. تو یہ میرا کام ماشاءاللہ چلتا رہتا ہے. اور اچھا جیسے ماشاءاللہ ابھی کوکنگ یہاں ہو رہی تھی, تو اگر آپ ایکسپرٹ ہیں کوکنگ میں نا, تو آپ نیو ڈشز انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. اسی طرح ہر جو کریٹیو ورک ہے, یہ سب کریٹیو ورک ہے, یعنی ہر چیز ایگزیکٹلی. تو آپ اس میں اپنے آئیڈیاز آپ جتنا کرتے جائیں گے, آپ اپنے آئیڈیاز اس میں شامل کرتے جائیں گے. یہ دیکھیں کس طرح اس میں خوبصورت لگ رہا ہے ناظرین. یہ آپ دیکھیں انہوں نے کیسے اس میں کرنکل ڈالے ہیں. جی بہت خوبصورتی کے ساتھ, اور کتنا ایزی تھا. انہوں نے اس کو رول کیا اور اس کے اوپر اسٹک کے اوپر, اور اس کے بعد انہوں نے اس کو پریس کر دیا. آپ نے ابھی دیکھا تھا, اور اتنا خوبصورت افیکٹ اس کے اوپر آیا ہے. اور یہ دیکھیں انہوں نے کتنا اچھا, مجھے تو بہت اچھا لگا. آپ نے یہ میرے ابھی یہاں بنانا شروع کیا تھا, اور ود ان شاید منٹس آپ نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ماشاءاللہ. پہلے آپ یہ پیٹلز تیار کر لیں, اپنے پاس رکھ لیں, اور پھر ون بائی ون ان کو, یہ دیکھیں یہ انورڈ ہے, مطلب ان سائڈ کو فولڈ ہوا ہے. اور آپ کی مرضی ہے کہ آپ اسٹارٹ پہلے جیسے یہ اندر فولڈ ہوا ہے ادھر سے کر لیں, یا اس طرح اسٹارٹ کر لیں. اٹس اپ ٹو یو.
ٹھیک ہے. دیکھیں یہ باہر کی طرف جا رہا ہے اور یہ اندر ہم نے کیا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ اسی کو کسی ایگزیکٹلی ہاں 2 طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بھی آپ کے اوپر ہے کہ آپ پیٹلز کو کس طرح بنا رہے ہیں. بہت گھنا ہوا پھول بنا رہے ہیں یا 3-4 پیٹل سے آپ کا پھول کمپلیٹ ہو جائے گا. تو یہ ٹوٹلی آپ کے اپنی چوائس کے اوپر ہے. یہ دیکھیں بیوٹیفل افیکٹ. اور یہ پہلے آپ 4 اس کو اس کے ارد گرد لگا لیں. لوگ ان کو سیکیور کر لیں اور ان کو سیکیور کر لیں اور پھر تھوڑا سا گلو. اچھا یہ ناظرین کوئی بھی گلو ہو اس سے یہ اسٹے ہو جاتا ہے, لیکن اگر آپ کوئی گلو یوز کریں تو وہ بہت جلدی خشک ہو جائے گی اور آپ کا پھول بھی محفوظ رہے گا اور جلدی سے. اچھا اب ہم نے یہ پیٹلز لگا دیے, اب ہم نے اس کو نیٹ کرنا ہے نیچے سے. تو we'll cut another strip of this green paper just straight. Look. Okay. Thank you. اور یہ بھی ہے کہ ہم کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک تھیم رکھتے ہیں کہ آج عید پہ جو ہے ہم اپنے ڈائننگ ٹیبل پہ ایک جیسے ہم اسی میچنگ سرویٹس ہوتے ہیں اس کلر کے ایک کلر تھیم ہوتی ہے. بالکل آج ہم اس طرح سے کریں گے, اس کلر تھیم کو یوز کریں گے, تو اسی مناسبت سے ہم یہ اسی کلر کے خود بنا سکتے ہیں. بالکل خوبصورت لگیں آپ کی ٹیبل کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ناظرین. اور جب آپ کا اپنا کام اپنی کریٹیوٹی سامنے آتی ہے تو آپ کو اور خوشی ہوتی ہے جب اس سے آپ ڈیکوریٹ کرتے ہیں اور بناتے ہیں. اور یہ بہت ہی زیادہ جس کو کہتے ہیں کم خرچ بالا نشی. تو آپ اس کو بہت کفایت کے ساتھ اور یہ دیکھیں آپ کے یہ بالکل کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں. بالکل ناظرین کتنی جلدی یہ تیار ہو گئے ہیں, اور اگر ہم عید کی پہلے پریپریشن کریں تو ہم یہ کتنی جلدی بہت کم وقت میں اتنے خوبصورت فلاورز بنا کے اور اپنی جو دسترخوان ہے اس میں مزید اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر سکتے ہیں. اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ جو آپ نے پیٹلز بنائے ہیں اس کو اگر ہم رول کر کے ہم لوز چھوڑ دیں دسترخوان پہ ٹیبل پہ وہ بھی اچھے لگیں گے, بہت خوبصورت لگیں گے. اور اگر آپ اس کے اوپر گولڈن سلور اسپرنکل کر دیں تو وہ بھی بہت خوبصورت لگے گا. ناظرین یہ بہت خوبصورت آئیڈیاز آج عید کا تحفہ ہم سب کے لیے, میرے لیے بھی, کیونکہ یہ میرے لیے بھی ایک نئی چیز ہے اور میں نے بہت اس کو مجھے بہت اپیل کی ہے کہ اتنی تھوڑے ٹائم میں اتنی خوبصورت بہت زیادہ آپ بنا سکتے ہیں, بکے آپ کا تیار ہو سکتا ہے. اور اگر سب فیملی مل کے بیٹھے تو یہ بھی عید کا چام ہوتا ہے کہ ہم سب نے مل کے تیاری کی اور سب مل کے یہ لگے ہیں اس میں, تو اس میں اور مزید اضافہ ہو جاتا ہے. اور بچے بہت اچھی طرح انوالو رہیں گے کیونکہ ان کو انوالو کرنا ہے ان کو, اور وہ بڑے مزے سے یہ پھول بنا سکتے ہیں. جی, اور طلعت یہ آپ مٹیریل بھی لے کے آئی ہیں اور آپ کے پاس فیبرک پینٹس ہیں شاید. جی بالکل. تو اس سے آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں یہ ایکریلک بھی ہیں اور یہ فیبرک بھی ہیں. تو یو کین یوز آن دا کینوس ایز ویل جسٹ لائک آئل پینٹس. اور اس کا جو بیس ہے میڈیم یو کین یوز واٹر. سو یہ سیف ہے کہ بچے اس کو یوز کر سکتے ہیں. جیسے آئل کا ہوتا ہے کہ گرنے کا اور پھر اس کا وہ لگ جاتا ہے اسٹین, تو یہ اٹ از ٹوٹلی سیف. ناظرین آرام سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو کمبینیشنز پتہ ہیں. فار ایگزامپل یلو اینڈ بلو میکس گرین, اور اس طرح کے سارے کلرز. آپ اگر بیسک کلرز آپ کے پاس ہیں جو یلو اینڈ ریڈ اینڈ بلو, اور تو آپ اس سے بہت سارے کلرز بنا سکتے ہیں جسٹ فرام 3 بیسک کلرز. اچھا, تو پھر اس کو جیسے ابھی آپ نے یہ یلو یوز کیا, اگر آپ اس کے اوپر دوسرا کلر یوز کریں اور اس کو ہم اگر گرین افیکٹ دینا چاہیں, اگر ہم بلو یوز کریں تو آپ ذرا وہ دکھانا چاہیں گے؟ بالکل. اس کو اچھا جیسے اگر آپ نے یلو کیا ہے اور آپ نے پہن لیا ہے, یو وانٹ ٹو چینج اٹ, تو اس کے اوپر دوسرا کلر آرام سے ہو جائے گا جسٹ لائک آئل پینٹ. لیکن جو واٹر کلرز ہوتے ہیں جو تھین ہم یوز کرتے ہیں یو کین ناٹ چینج دیم. لیکن ایکریلک جو ہوتا ہے وہ تھک ہوتا ہے اور وہ بیس بائی بیس اوپر سے آپ لگا سکتے ہیں اس پہ ڈفرینٹ کلرز. ٹھیک ہے, اور کوئی بھی برشز جو پینٹ برشز ہوتے ہیں آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. ہاں, یہ آئل پینٹس کے ہیں جیسے کینوس کے ہیں, لیکن یو کین یوز اٹ. اوکے, اور واٹر کلر کے جو ہیں وہ اس طرح کے پوائنٹڈ ہوتے ہیں, سیبل ہیئر کے اچھے برشز ہوتے ہیں, تو
تو وہ آپ اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اور سب سے پہلے آپ فریم کریں اپنا دوپٹہ اور شرٹ کا کارنر جہاں بھی یا گلے میں جو بھی پیٹرن ہے آپ اس کو ڈیزائن کریں اور کاربن سے ٹریس کر لیں اور اس کے بعد سوچ لیں کہ بھئی کیا کلر اسکیم کرنی ہے اور پھر آرام سے آپ اس کے اوپر میں نے تو ڈرا بس برش سے ہی کیا ہے. بالکل میں وہی دیکھ رہی تھی کہ آپ نے بالکل پہلے سے ڈرائنگ نہیں کی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ آپ تو ایکسپرٹ ہیں تو آپ اسی طرح ڈائریکٹ اس کے اوپر کر رہی ہیں. بالکل. لیکن جو پہلی دفعہ یوز کریں تو وہ بہتر ہے کہ وہ اپنا ڈیزائن پہلے جو ہے وہ ڈرا کر لیں اور پھر اس کے مطابق کہ آپ نے کون سے کلرز کس جگہ پہ استعمال کرنے ہیں پہلے سے پلاننگ کر کے پھر اس کے مطابق ہم اگر شروع کریں تو ہم شیور کہ بہترین فنیشنگ ہوگی. بالکل. اور کتنا اچھا افیکٹ کیونکہ مجھے خود آرٹ کا میں بھی آرٹ کا بہت شوق ہے اور میں بھی کافی پینٹنگز کرتی تھی اس لیے مجھے آج بہت اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھ کے. آپ کی ساری ریوائیو ہو رہی ہیں ساری ریوائیول آف یور آرٹ پینٹس اور یہ بہت زیادہ ویسے یہ بہت فیسینیٹ کرتا ہے سم ہاؤ. میں نے کبھی پینٹنگ لیکن پینٹنگز کافی میں. اچھا تو آپ کیا کرتی تھیں؟ میں تو آئل پینٹنگز واٹر کلرز میں. اوکے ویری نائس. پورٹریٹس لینڈسکیپس. اچھا واٹر کلر تو سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. میں نے جب کورس کیا تھا وہ ڈگری کی تھی تو فائن آرٹس میں. اوکے دیٹس گریٹ. آئی ڈڈ آلسو ان فائن آرٹس کیونکہ اس میں ایک تو یہ کہ آپ کلر کر رہے ہوتے پلس آپ اپنے ایموشنز جو ہیں اس کا بھی اظہار ہو رہا ہوتا ہے. Exactly. You feel so light, you know, and exactly relaxed and light because ہر ایک کو اپنا ایکسپریس کرنا ہے. بالکل. ناظرین یہ دیکھیں انہوں نے طلعت بہن ایک اور پھول بنایا اور یہ دیکھیں ہم اس کی یہ اسٹیمپ بنا رہی ہیں اور گرین کلر پینٹ سے اور کتنا اچھا افیکٹ آیا. اور طلعت یہ آپ کے پاس مٹیریل بھی کچھ پڑا ہوا ہے کوئی آپ کے سوٹ کا مٹیریل؟ بالکل. یہ میں یہ کہہ رہی تھی یہ ایمبرائڈرڈ ہے دوپٹہ اور شرٹ پلین تھی تو یہ لاسٹ ایئر پہن چکے تھے تو اس دفعہ میں کہ اس کو ذرا ایک نیو لک دے دوں تو یہی جو پیٹرن ہے یہی آپ شرٹ کے کارنر پہ فرنٹ پہ تو آپ ایک سوٹ کو 2-3 دفعہ نیو اسٹائل سے پہن سکتے ہیں. بالکل بالکل بہت اچھا آئیڈیا ہے. ناظرین اگر ہمارے پاس بھی ایسا کوئی سوٹ ہے جو پلین سوٹ ہے اور اس کے ساتھ پرنٹڈ دوپٹہ ہے تو دوپٹے کا جو پرنٹ ہے وہ ہم اپنے شرٹ پہ ڈرا کر کے تو اس کو پینٹ کر سکتے ہیں اور میرے خیال میں بہت اچھا آئیڈیا. ایک نئی لک ہمارے سوٹ کو اور ڈفرینٹ سوٹ ہو جائے گا کیونکہ آپ بازار جائیں تو وہی کڑھائی والے وہی پرنٹس آپ کو ملتے ہیں لیکن یہ ایک اس کے اندر اپنی ایک یونیکنیس میں کہوں گی کہ ہے کہ اور خوبصورتی الگ سے نئی چیز ہوگی نا تو یہ سب کو بہت اپیل کرے گی کیونکہ اٹس ناٹ ویری کامن. بالکل بالکل بہت خوبصورت. نبیلہ ہے ویسے اگر گھر کی عورت سگڑ ہو بالکل تو گھر جو ہے جنت بن جاتا ہے. اور وہی کہتے ہیں نا کہ ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے سگڑ پن کا بھی کہ جتنی بھی زیادہ انسان کے اندر ٹیلنٹس نظر آ رہے ہوں تو وہ کہتے ہیں اچھا آرٹ ایسی چیز ہے اگر آپ کے اندر آپ کریٹیو ہیں نا تو آپ ہر چیز میں فار ایگزامپل آپ کے گھر کی سیٹنگ ہے آپ کی کوکنگ ہے آپ کی ٹیبل سیٹ کرنی ہے ایوری تھنگ. بالکل ہر ایک میں آرٹ چیز آپ کو بہت زیادہ مدد دیتی ہے. اور وہی آپ نے کہا ٹیبل سیٹ کرنی تو مجھے بھی خیال ہے کہ ہم ٹیبل کلاتھ پہ بھی کر سکتے ہیں. بالکل کہیں بھی آپ فیبرک یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی تو وہ کتنا اچھا ایک افیکٹ آ جائے گا. بہت اچھا آئے گا. بالکل اپنی مرضی سے آپ اپنا پیٹرن ڈرا کریں گے اپنی مرضی سے جو بھی آپ چاہ رہے ہیں کیونکہ بازار میں جب ہم جاتے ہیں تو جو بھی چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں ہمیں لینی ہوتی ہیں کوئی چوائس نہیں ہوتی اس میں تو یہ تو ہم اپنی مرضی کا سب کچھ کر سکیں گے. ماشاءاللہ ایکسیلنٹ بہت خوبصورت آئیڈیا آپ کا. اور ناظرین اب دیکھتے ہیں ہماری چھوٹی بیٹیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے بھی اپنا وقت نکالا طلعت بہن نے بھی وقت نکالا آپ کو بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ. اور بچے ہمارے ساتھ ہیں سیدہ بطول اور ان کے ساتھ سیدہ سکینہ زہرا اور سیدہ ستارہ زہرا. اور جو سیدہ بطول ہیں اور سیدہ سکینہ زہرا دونوں مہندی لگا رہی ہیں اور ستارہ زہرا مہندی لگا رہی ہیں اور جو مہندی لگوا رہی ہیں وہ ہیں سیدہ سکینہ زہرا. ہم پوچھتے ہیں ان سے ان کی طرف چلتے ہیں. جی بطول بیٹی آپ شروع سے شوق تھا یا ابھی ریسنٹلی اس مہندی لگانے کا شوق پیدا ہوا؟
جی مجھے شروع سے شوق تھا, مجھے ڈیزائننگ کا بہت شوق ہے, اینڈ آئی ڈو اٹ ایز اے ہابی, سو آئی ریئلی لائک اٹ. ماشاءاللہ. سو ڈو یو کریٹ یور اون پیٹرن ایز یو گو along or you just copy from somewhere? No, it's just pure imagination. It just comes automatically, and then I just start, and then it just doesn't end. So beautiful. Thank you so much. کتنا فائن ہے ڈیزائن اس کا, دیکھا طلعت بہن آپ نے کتنا فائن پیٹرن بنا رہی ہیں ماشاءاللہ سے, اور بہت خوبصورت بیوٹیفل ورک. جی بالکل عید کی رونق مہندی ہے, مہندی سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک مہندی لگی ہو تو یہ عید کی رونق ہے بالکل. اور سیدہ ستارہ زہرا آپ بیٹی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ is this your hobby or you just do it one off? It's my hobby, it's my interest, I like doing it, so مجھے بہت پسند ہے کرنا تو میں کرتی ہوں. اچھا ماشاءاللہ, آپ کا بھی بہت خوبصورت ہے, بہت فائن. میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کیونکہ ہاتھ آپ کا کافی اسٹیبل ہے تو فائن ڈیزائن آتے ہیں, ورنہ تو اسی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کافی دیر سے انٹو اٹ, ادروائز تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ڈیزائنز بڑے بن رہے ہوتے ہیں, موٹے موٹے, اور کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے کوئی ادھر, سب ایک آرڈر میں آپ کر رہی ہیں. تو جب آپ پیٹرن, جیسے کہ ابھی ہم طلعت بہن سے پوچھ رہے تھے کہ وہ بتا رہی, میں ان کو کہہ رہی تھی کہ جب وہ ڈرا کرتی ہیں یا کوئی پیٹرن پینٹ کرتی ہیں تو ایک اپنی فیلنگس کا بھی اظہار ہوتا ہے. ڈو یو تھنک کہ آپ کا بھی ایکسپریس ہو رہا ہوتا ہے ایز یو گو along, پھر اس کے مطابق آپ کی وہ تھنکنگ, یو نو, یہ تھنکنگ along with the pattern as well, یہ نہیں کہ آپ صرف مہندی لگا رہی ہیں, آپ کی تھاٹس کہیں اور ہے؟ نہیں ایسا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ میری حنا میں آتا ہے وہ چیز کہ if I'm happy so وہ اچھی مہندی لگے گی, and if I'm not then پھر اور طرح کا پیٹرن ہوگا. ہاں بالکل, ہاں لکی, بالکل بالکل اسپیشل ٹریٹمنٹ آپ کو مل رہا ہے, اینڈ یہ لکی آپ کہ یہاں پہ دو آپ کے ایک ایٹ دا سیم ٹائم دو اٹینڈنٹ آپ کے, ورنہ تو ہم جاتے ہیں تو بازار میں ہمیں کیوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے اور کتنا ویٹ کرنا پڑتا ہے, اور کسی کے گھر بھی ہوتا ہے اتنے لوگ لگانے والے ہوتے ہیں اور ہم کیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. اور یہ جو سکینہ ہے یہ ماشاءاللہ بہت لکی ہیں کہ دو آرٹسٹ جو ہیں ان کے ہاتھ میں مہندی لگا رہے ہیں, صحیح کی عید ان کی ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے. بالکل, اور لگانے والے نے کتنی محنت کی ہوتی ہے. بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا محترمہ فرح صاحبہ کہ اس میں پیشنس بہت کاؤنٹ کرتا ہے, کیونکہ جتنی بھی وہ دیکھیں ریفائن پیٹرن ہوگا اتنا ہی آپ دیکھیں وہ پیشنس کا اظہار ہے کہ اس شخص میں کتنا پیشنس ہے. جی بہت خوبصورت اور بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ گرلز, یو ہیو جوائنڈ اس ٹوڈے ان آور پروگرام. عید مبارک. عید مبارک. وی ہیو اے ویری ہیپی عید. تھینک یو سو مچ. اینڈ انشاءاللہ. اور طلعت بہن آپ کو بھی بہت شکریہ, آپ نے اتنے اچھے ٹپس دیے آج ہمیں, نئے آئیڈیاز, اور آئی ایم شیور کہ بہترین تحفہ ہم سب کے لیے ہماری آج طلعت بہن لے کے آئی ہیں, اور ہم سب نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. ناظرین چل, اور میں سکینہ سے کہوں گی کہ ایک دفعہ اسکرین پہ اپنا ہاتھ دکھائیں تاکہ ناظرین جو ہیں آپ کے پیٹرن کو اگر کاپی کرنا چاہیں, جو کہ مجھے تو بہت خوبصورت لگ رہے ہیں, تو وہ لوگ بھی آپ کی عید کا یہ مہندی کا پیٹرن جو ہے وہ کاپی کر سکیں گے. بہت شکریہ. جی جی ناظرین اب ہم چلتے ہیں واپس اپنی سیٹ کی طرف, آئیے ہمارے ساتھ. ناظرین ویلکم بیک. ہمارے ساتھ اس وقت رباب بہن بھی موجود ہیں, وہ اپنی ساری کوکنگ جو ہے وہ کمپلیٹ کر چکی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ طلعت بہن بھی ہمیں اب جوائن کیا ہے اس پروگرام میں. تو دیکھتے ہیں کہ ہم رباب بہن آج تو واقعی خوشبو نے تو جیسے پہلے بھی سب تعریف کر رہے تھے کہ بہت خوشبو اپنے نزدیک آ گئی, ڈش تو اور زیادہ محسوس ہو رہی ہے. تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا کیا آج آپ نے بنایا؟ جی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ آج ہم عید کے حوالے سے, جیسے کہ عید کا سما ہے تو اسی طرح کی کوئی ڈش ہونی چاہیے, تو بامبے بریانی جو ہے وہ میرے ذہن میں آئی تھی. ویسے میرا مینیو تو کچھ اور تھا لیکن رستے میں نے اس کو چینج کر لیا. تو پھر ایکسپرٹ ہیں اتنی لاسٹ منٹ پہ چینجز کر کے. الحمدللہ خدا نے اتنا دیا ہے کہ اس کو رد و بدل بھی کر لیتے ہیں, یہ سب اسی کا کرم ہے, ورنہ ہم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو میں نے پھر سوچا کہ اس کو
لیمب کے ساتھ ہم بمبے بریانی بناتے ہیں. ساری انگریڈینٹس جو تھیں وہ ہم نے بتا دی ہیں اپنے ناظرین کو, اور ساتھ میں جو چکن ڈرم سٹک تھیں ان کو میرینیٹ کر کے تو وہ بھی ہم نے بنا لی ہیں. تو یہاں سے میں نے باجی فرد پہ جب نگاہ گئی تو میں نے کہا کہ یہاں سے کسی کو پکڑنا چاہیے, کیونکہ میں اکیلی کچن میں ہوں. تو بہت شکریہ ان کا بھی کہ میں نے ان کو آواز دی, اور ایک میٹھا جو ہے ہم نے ان کے ہاتھ سے بنوا لیا ہے. تو ساتھ میں پودینے کی اور ہری مرچ جو ہے چٹنی. خوبصورت. یہ اس کے اندر دیکھیں کیا ہے, اس کے اندر یہ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ڈیکوریشن ہے. جی بہت خوبصورت. میں سمجھی کہ خاص چٹنی اس کے اندر بھی بنا. نہیں, چٹنی کے لیے الگ سے پیالہ وہ مجھے ملا نہیں ہے کہ پتہ نہیں کدھر رکھ دیا, ورنہ وہ سارا ایک ہی سیٹ ہوتا ہے. ایک قسم کا عید کی جو وہ کیا کہتے ہیں کہ خوشی ہے, اس کے حساب سے ہی میں نے چیزوں کو بھی جو ہے وہ اسی طرح ڈیکوریٹ کیا. ہاں بالکل, وہی بھی میں دیکھ رہی تھی. ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ سگر پن اس سے بھی نظر آتا ہے کہ پریزنٹیشن. اور دیکھیں رباب بھائی نے ٹیبل کو بھی, رباب بھائی نے ٹیبل کو بھی سجایا, اور پھر ڈشز کو بھی, اور سلور ڈشز کے ساتھ ساتھ انہوں نے پورا اپنا ٹریڈیشنل, جیسے عید ہے تو میں نے کہا کہ اسی ڈش میں ہی ہم چیزیں بھی جو ہیں وہ سرو کریں, ٹریڈیشنل ساری ڈشز کو. جی چلیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں سے کون پہلے شروع کرے گا, اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی. ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی ایپیٹائزنگ ڈشز یہاں پہ پڑی ہوئی ہیں, اینڈ آئی ایم شیور آپ مس کر رہے ہوں گے اس کو, لیکن آپ کے پاس ریسیپی موجود ہے اور آپ گھر پہ بھی وہی ڈش بنا سکتی ہیں. اور آپ جانتے ہیں, آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا کہ رباب بہن کتنے ٹیلنٹس کے مالک ہیں. وہ صرف اچھا کھانا ہی نہیں پکاتی ہیں, وہ کہتے ہیں وہ آپ نے ان کا دوسرا ٹیلنٹ جو ہے وہ بھی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کیسے کتنی خوبصورتی کے ساتھ کتنے بڑے بڑے میسیجز, کتنے بڑے بڑے پیغام ہمیں دیتی ہیں. اور کہ چھوٹے الفاظ میں اتنا بڑا پیغام دینا ہر کسی کا کام نہیں ہوتا, یہ بھی ایک آرٹ ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی مختلف کوالٹی سے نوازا ہے. پروردگار اس میں آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. ہم فرد بہن کو بھی فراموش نہیں کر سکتے, جنہوں نے کلپ میں بہت ہی اچھے طریقے سے, بہت ہی نصیحت آموز جملوں سے جو ہے وہ ہم لوگوں کو محسوس کیا ہے, اور دل کی گہرائی میں اس کا اثر ہوا ہے. اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہم سب ان کی باتوں کو اپنے کہنا چاہیے گرہ میں باندھ لیں, اور اپنے اس عمل اور فکر کو کنٹینیو رکھیں ٹل نیکسٹ رمضان, تاکہ اب جب نیکسٹ رمضان کے ہم افتتاح کریں تو ہمارا عمل جو ہے, ہمارا کردار آج کے رمضان سے زیادہ بہتر ہو. بالکل. اور دونوں نے اتنا اچھا کنٹراسٹ ایک پیش کیا نا, اور جس میں کہ بڑا اچھا میسیج دیا. اور ناظرین اس کے ساتھ ایک اور آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ جو بھی نام ہم نے لیے اس کلپ میں لیے گئے ہیں وہ جسٹ عارضی نام تھے, لیکن کسی کا پرٹیکولر خاتون کی طرف وہ جو تھا وہ ریفر نہیں کیا گیا تھا. تو اس لیے پلیز کوئی بھی ایسا کسی کا نام ہو تو وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید ہمارا نام اس لیے لیا گیا. کوئی بھی نام ہم نے یوز کرنے تھے تو عارضی نام ہم نے یہ استعمال کر لیا ہے. جی ہمارے ساتھ طلعت بہن موجود ہیں, اور طلعت بہن لگتا ہے کہ ابھی آپ نے کچھ اور بھی آپ کے ہاتھ میں ہے, کچھ اور بھی ایک نیا آپ نے کرافٹ, آرٹ اینڈ کرافٹ. اس میں لیوز نہیں بنے تھے تو میں نے کہا آپ کو ایک رول کے ذریعے, یہ بہت آسان ہے, اس طرح پیپر کو اس طرح رول کریں اور پھر اس میں آپ یہ لیف کاٹ کے اور یو کین ٹیک اٹ آؤٹ. بہت اچھا. یہ ہوئی نا اصل آرٹ. ایک ہی دفعہ میں آپ کو کافی لمبا ڈالی مل جائے, آپ سجا سکتی ہیں ٹیبل کے. نیکسٹ جو ہم انشاءاللہ میلاد کریں گے تو ان کی خدمات ہم لیں گے اپنے سیٹ کو سجانے میں. بالکل انشاءاللہ. اور ایسا کیجیے گا جاتے ہوئے یہ پھول مجھے دے جائیے. بالکل آپ کے لیے, بلکہ اور بنوا لیں انشاءاللہ. ابھی یہ یہیں ہیں, ان سے کہیں کہ آپ کو ایسے ڈفرینٹ کلرز کے پھول اور بنا سکتی ہیں. اور چلتے ہیں ہم رضیہ بہن کی طرف. جی رضیہ بہن آپ کے پاس بھی کچھ ہے ہمارے لیے, کچھ آپ پروگرام کی ابتدا میں آپ کچھ اشعار ہم سے شیئر کر رہی ہیں. جی میں دیکھ رہی تھی آپ سیویاں پکا رہی ہیں, بڑا اچھا ماشاءاللہ, بڑا اچھا لگا. آپ نے مجھ پہ شاعری تو نہیں کر دی؟ نہیں, مجھے آپ کی سیویاں دیکھ کے ایک شاعر کا شعر یاد آیا. غالباً انہوں نے تو اپنی وائف کے لیے کہا ہوگا, مگر مجھے آپ کی سیویاں دیکھ کے
کہ وہ شاعر کا شعر یاد آیا کہ یہ عید کے پکوان کا کچھ ایسا اثر ہے، بیوی کی زلفیں بھی لگتی ہیں سوئیاں مگر آپ کی سوئیاں جو ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں، اور بس اب انتظار نہیں ہو رہا کہ کب ہم اس کو ختم کریں ماشاءاللہ بہت اچھا ماشاءاللہ رہا. صحیح بات ہے. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کا ہر روز روز عید ہو اور آخر میں ایک قطعہ پڑھنا چاہتی ہوں امام زمانہ کا، عید کے حوالے سے ہے، تو غالباً آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا انشاءاللہ. چاند نرجس کا جو روشن سر منبر ہوگا، چاند نرجس کا جو روشن سر منبر ہوگا، سایہ نور عزاداروں کے سروں پر ہوگا، اور عید اپنی تو اسی روز ہی ہوگی مولا، عید اپنی تو اسی روز ہی ہوگی مولا، جس گھڑی آپ کے قدموں میں ہمارا سر ہوگا. ہر مومن کے دل کی صدا ہے کہ وہی دن ہمارے لیے اصل میں عید کا دن ہوگا. الحمدللہ یہ بھی دن عید کا ہے، بس اللہ وہ بہت جلد لائے کہ جو نرجس کا چاند ہم زیارت کریں اور وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو. بالکل سب مومنین کی اصل عید وہی ہوگی جب انشاءاللہ. وقت گزرا کچھ اس کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے وقت ہمارا گزر گیا، اور ہماری جو ہے وہ نظریں بار بار کھانے کی چیزوں پر جڑی ہوئی ہیں کہ بہت اچھا ہم آپ کی خاطر تواضع کرتے ہیں. جی ضرور. وقت کا تو کوئی اتنا وہ نہیں ہے، وقت تو ہمارے پاس بہت ہے، لیکن بس ہم تو وہ لوگ ہیں جو وقت کے ساتھ تو چلتے نہیں ہیں، صاحب وقت کے ساتھ چلتے ہیں. اور جو ہے وہ ایک دفعہ پھر میں تو ظاہر بات ہے یہاں دبئی سے آئی ہوں، اور آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھی عید کا مجھے بہت اچھا لگا، عید گزارنے کا بہت مزہ آیا، لیکن مجھے اپنی دعاؤں میں اور میں آپ لوگوں کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھوں. بہت شکریہ. اور ہمارے ناظرین کے لیے میرا یہ پیغام کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. شکریہ. بہت شکریہ محترمہ صبا رضوی صاحبہ آپ کا، محترمہ فرز صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہمارے تمام مہمانوں کا، ہنا بہن کا، رضیہ بہن، طلعت بہن اور ربا بہن، آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج اپنا قیمتی وقت نکالا عید کے روز اور ہم سب کے ساتھ. اور ناظرین آپ سب کے ساتھ انہوں نے عید منانے کی کوشش کی. ہم نے امید ہے آپ نے بھی ہماری اس عید کے پروگرام کو انجوائے کیا ہوگا، اور جو آج ہم سارے مختلف سیگمنٹس لے کے آئے تھے ان سے بھی ضرور محظوظ ہوئے ہوں گے، اور نئی نئی ڈشز بھی سیکھی ہوں گی، نئے آپ نے کریٹیوٹی کی چیزیں بھی اور سیکھی ہوں گی، اور نئے ہنا کے ڈیزائن جو مہندی لگائی تھی انہوں نے اور جو ایک کلپ دکھایا تھا اس سے بھی بہت زیادہ میسیجز آپ سب کو ملے ہوں گے. اور بس ناظرین آخر میں آپ سب سے یہی کہتے ہیں کہ واقعی آخر میں اور ہماری آخری اور پہلی دعا ہمیشہ یہی ہونی چاہیے کہ پروردگار ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ہم سب کا شمار ان کے انصار و مددگاروں میں ہو جائے. ناظرین اپنی عید کو انجوائے کریے گا اور ہم سب کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.